अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मरागिश वशी सोबा मन महलका बोलो छदिली जोडान के शुमार सजना वशत करना उम्मीद करना कि इसमें सोई बिंदा चवशन चिता और दुआ करना और ये अल्लाह पाक हमेशा इसमें सोई बिंदा ता चवशियन चिविका और मुस्बित ख्यालां गुबिका गुरी चारुका मारती होती प्रोग्राम में बिंदा था लाती लाती अल्फाज लाती लाती गप पुत्रान यानी के अंजी लाती गप कनी के आई तो शुमारा भी लाती सरपदी भी मिली मारे भी मिली मोला मुराद हमशी इंट्रो माँ अमीर एक लूटा के ज़िंदगी तो का अगम अकसियारा दुआ दाद कनी यानी कि खुशी थी दुश्मन हम माँ इंसान अक्सर एक दुमी में दिलग्रानी एक दुमी में दिल दुख की मैं दिल तो का बाजी अबरा दिगरानी वास्ता बल कदी मैं ना देम पोदेम गोश के हिम्मत नकनी भले हिम्मत नकनी भले होती दिले तो का गप्पा अल्लमायत बिकनी एक चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंग्लिश अल्फाज ही यानी कि देम पोदीमी मैं बलूची तो कभी से अल्फाज हंसते कि देम पोदीमी सरना ची बेहतरीन चीज़ें जो इंसानियत को देम पोदीमी सलाहियत भी देम पोदीमी मतलब ये नहीं शी सामने बोलने का मतलब ये नहीं मामा जी मतलब सुने ज़बान के आगे कुत्ते छोड़ दो देम पोदीमी मतलब ये नहीं कि तो अर्ची दिमा वक अर्चियर देम पोदीम तजलील बेका अर्चियर देम पोदीम गप बोगो भले देम पोदीमी मकसद हमशी कि अगर यकी बाबता में दिले तो का गलत फहमी या रदिए या कि या कंची गप्पे की आ तकरीबन में दिला रहा युमा रंज गम में तो कमान कर गई अल्लमा यक लहजा तो का यक लबो लहजा भी यक तर्ज़ो तरीका भी यक तौर तरीके के मुताबिक माँ ये रबोशी कि भाई तो ये चीज़ें माना ना क्लियर बिका के ये चीज़ चाहिए अक्सर ये चीज़ मैं फैमिली तो का बैग लूटा मैं चागिर्दी तो का बैग लूटा मैं फ्रेंड्स आनी बिच्चा बैग लूटा बोले अक्सर अंजो भी कि माँ हमा गप्पे कि माँ यकरोची पीसा भी को कि माँ आम मर्दुमारवती दिले गप्पा नौशी भले देगे मर्दुमाना अल्लमावती दिले गप्पा उशी याद बिदारी को लीजा रुका दो रिश्तायाँ दुनिया तो का बाजी रिश्तायाँ मात पिते मात चुक्के मतलब मर्द जनीने सरा जी बेहतरीन और यक रिश्ते के अल्लाह पाक का इबारे बाजी अहकाम दातगा और जनीने बाजी हकूक इरकुतगा और मर्दिनारा बाजी हुकुम दातगा मर्द जनीनी रिश्ते मात पे तुझ खैर इंसान फ़र्ज़ है कि अल्लाह पाक का ये रोश्ता कि मात पे तगर ती काफ़िर भी अल्लमा आई वसा दुआ बिकने था या आयरा इना अल्लमा आई में शफ़क़त नज़रन चाहिए बेचारे था ये मोहब्बत नज़रंगू बेचारे था लेकिन आयनी राह मारो ताला गबरी भले मर्द जनीने बारे सूर बकरा है तुका और जिता जिते जा है तुका अल्लाह पाक का बाज़ीन अहकाम लिखितगा और ये रिश्ता अंचो मजबूत है कि अल्लाह पाक का ये रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि अव्वली रिश्ते की इंसानी ज़िंदगी तो का ये अव्वली रिश्ते की उसूल व फ़राइज़ बाज़ मर्द उसूल व फ़राइज़ जनीने सरा बाज़ा जनीने उसूल व फ़राइज़ मर्द सरा बाज़ा तो ये अव्वली रिश्ते की इशियारा अल्लाह पाक का एकदम प्रोटेक्टिव तरीका है चिक्का लीगल तरीका है चिक्का इशियारा सेफ इरकुता और अंचे तौर तरीका इरकुता कि खुदा न खास्ता अगर एक मर्द एक जानी तो का नाचाकी भी और आई भी तौर तरीका गोश्त का और एक मर्द एक जानी ने यार यल देग लूटी और आई भी प्रोटेक्शन सिस्टम कुरान शरीफ तो का अल्लाह पाक का गोश्त यानी कि अंचे रिश्ते और दीम तरह अल्लाह पाक का गोश्ता के जादू यानी कि अंचे जादू करना कि मर्दारा मतलब मर्द जनीना ना अलग करना ये हम कुरान शरीफ तो का निबश्ता है तो इसी अलावा बाजी दोस्त दसगवारी रिश्ता है माँ दो दोस्त माँ दो दसगवारी में एक दूनी वास्ता दिलो जाना दें भले याद बिदारे ये जो दिले तो का बोक्स दिले तो का गमी खैर वती का नहीं वास्ता बोक्स नबी गमी या रंजी या कोई भी शिकायत ही अगर मावती अमा मर्द में हमारा शिकायत थी अबेच चाहिए कि मैं धूमी मर्द मरवती शिकायत बयान बिकनी जो कि कोई भी इसी मोल मुराद नहीं थी माँ धूमी मर्द मार अगर शिकायत बयान को जोड़गा माँ दिवालरवती शिकायत बयान को कि वापस में तवार मैकरावत कहती आ तवारे एच भी मारा रिजल्ट या नतीजा न मिली बोले अमा मर्दों के कंसर्न नहीं अमा मर्दों में के वास्ता कि मैं दिला दुख की अमा मर्दों में वास्ता कि दिला नाचाकी अमा मर्द में वास्ता कि गलत फहमी रदी जो भी वो हस्ती भिनिंदे अमा मर्दों में कशा और बोशी बेचार या कसाने गप्पे मतिमा शेयर करन लूटा मन नजाना कि मनी गलत फहमी मनी रदी बोले ये सोच मनी दिमाग पैदा कि मन न लूटा कि मेरे रिश्ता ख़राब भी और मैं मनी दिमाग रखा क्लियर बिका और वती दिले गप्पा आराम इसरा भोगो 100% श्योर या 99% पर्चा के अगर दीम वाला मर्दुम लाती बेवकूफ़ा लाती न समझा लाती अमा समझा जो समझग लूटा रिएक्ट बस सख्त का भले
तावती दिले गप जब गो तीन तेल कमो सुकून है तुका कहते कि चलो आवा मर्दों में माना से नुकसान या दिली नुकसान बह गया मायर को लंदा ची भी अगर आ वाकई बाशऊरी मर्दों जो कि हंसता बाजी कस तकरीबन मर्दों हंसता आ ये चीज़ ज़रा रिप्लाई का वती सफाई अदा वती एक्सप्लेनेशन अदा पता आ चीज़ें कोशिश का कि एक दो तरह माँ भी पड़ के आइए इल्म बीत के आइए ये हरकत तरह नुकसान दुख देखे या गलत फहमी शिकार करेंगे तो अक्सर होती रिश्ता है ना मैं जो बच्चें करेंगे माँ अक्सर ये ड्रामा है ना भी मेरे दिमाग ख़राब होता है कि तो वसी निशारे जंगन जो पेशदाश के वसी अरे खरनाट चुड़ैली में दिमाग बनाए थे निशारा एक चुड़ैली में दिमाग बनाए थे बहरहाल लोग नाचा की जो मीडिया बलाई किरदार अदा करेंगे इसी तुका एक बलाई किरदी मीडिया है पर चके अल्लामा हर्च दौरे तुका ये साबित बीता कि मीडिया या कोई भी अमा चीज़ की माँ चम्माना या चमशांक दे मचा रही और आ चीज़ दे माँ मुद्दा बे अल्लामा आ चीज़ में दिमाग ना मुतासर कम तो मर्ची बांधा जो पाकिस्तानी कंटेंट ही ड्रामा नहीं कंटेंट ही बिल्कुल ज़ीरो कंटेंट ही कोई भी आई तो थीम नहीं थी स्टोरी नहीं थी मैसेज नहीं थी कंटेंट नहीं थी कंटेंट हमेशा के लोग नाचा किया और अच्छी मर्चा कमो अजीब तक कल्चरांची दीर रहोगे कि भाई वैसे कोती साली इस रगनों की अन्नी मन रिसेंटली एक ड्रामा तो मैं नचा रहा लेकिन एक क्लिप पे मैंने देमन चिगवास के वसर की आवती लोग बानों के ग्वारे सरा मतलब लोग बानों के ग्वारा ये सरा ये वती लाइन दे या वती फंदा है तो का कारगी अमजरत की वती वसर के सरा गनों की तो ये जो कल्चर है ये एक्चुअली हमार राइटर कल्चर ही जो राइटर इशर निबिश्ता का ये खैर पाकिस्तान कोई भी कल्चर इशर अलाउ ना का और खुदा न खास्ता अगर अंची जनी ने गिरक बीत या मर्दी ने गिरक बीत तो अल्लाह मा जाने के आई गुमा में माशरा छे का तजलील है बल्कि रहती दुनिया तक तजलील है शिकार भी भले ये चीज़ मर्चा पाकिस्तानी कंटेंट का कहा गया और बदबख्ती हमशे कि मैं अवाम शरत चार गया और बदबख्ती हमशे कि होती चुक्कर मासूमी जनक का ना पेशदार गया मन अक्सर होती लोग भी गप करना कि मासूम में चुक्का ना एक कंटेंट है जो पेशदारी पेशरा ड्रामा बीतेगा जो मैसेज बीतेगा और चुक्का ना पेशदारा लाजमी बीतेगा भले एक ऐशानी जहन अंगन की ग्रोथ कर गया अंगन की लर्निंग प्रोसेस से तू कहीं ऐशाना मैं जब ये चीज़ पेशदारे ऐशानी देमा ये चीज़ लीगल बयां तो ती मासूम में चुक्का ने जो मर्ची बांधा पाकिस्तानी ड्रामा या कोई भी इंडियन ड्रामा या कोई भी ड्रामा या जो कंटेंट नहीं थी मात पे जाना बाशऊरी तौर पे जाना कि ये चीज़ा में कल्चर अलाउ न का या मैं कल्चर है तो का ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी अल्लामा होती चुक्का ने चीज़ा पेश मदार था 10 बंदी का ना पेश मदार था मैं लोग वाला वो खैर बिल्कुल ज़ाहिर भी चुक मर्द में दस्ता नया भले प्लीज़ वो थी कल्चर भी संभाले इसी अलावा माँ गोश गया था कि वसी निशारे जंगी जो अक्सर मार रहा ये चीज़ मिली चार का मिली खैर जो हमारा पसंद के चैनल हमा जोड़ का तो चे भी के अगर मार रहा होती वसी में कोई शिकायत या अगर मारा फील बैगी कि जेलसी दो इन तरफा बैगी को अल्लामा मुरवी 1-to-1 गप बिकनी एक दुमी में गपुत्रान बिकनी एक दुमी दिमा बिनिंदी और हर निशारे अगर वती वसी बेसमझाई नहीं चाहे दिल जोलांगियाँ ची बेसमझाई नहीं अम्मा बुबशी बेसमझाई कि बेचार इतनी औलाद है भले मनी लोग हुआ जाए तो मना होती औलाद बेसमझ बेशक मन सबर करना ताकि तो मनी सिर्फ भरोसा बिकने लेकिन तो मनी सिर्फ भरोसा बिका एक तई औलाद ही और आखिर दम तक तई औलाद भी भले कि मनी सरपरस्त थी मनी और ती तो सिर्फ हमें फ़र्क की कि तो आइए वदी को था मन आइए नस्ल दीमा बरा तो दो जनीना नहीं दो जाल बोला नहीं एक मर्द ज़िंदगी तो का बास बलाएं करती मात और लोग बानोक मात जो आयरा वदी का आयरा पैदा का आयरा रूदीनी आयरा वती अच्छा खासा टाइम दा मात अमा शख्सियत के इंसान वास्ता होती सच्ची जिंद कुर्बानियाँ दा और दूमी आइए लोग बानो कि आइए वास्ता ये औलाद वास्ता होती कुर्बानियाँ दा कि अल्लाह पाक का गुश्ता कि अगर एक लोग एक जनीनी कुट्टती औलादी अगर तरह ये यलदेगे भी नीयत अस्तिक और होती औलाद किफ़ालत बिका आ जनीने किफ़ालत बिका जो होती औलादारा रोदीनगी तो औलादार ती नस्लारा दीमा बा तो दी दो जो जनीनानी जो कैरेक्टर में ज़िंदगी तो का ख़ास कर एक मर्द ज़िंदगी तो का बाज़ अहमी कैरेक्टर एक कैरेक्टर तो का बैलेंस मर्द को तो ना का
بیسرا مرد بھی تگا کہ منگوشا نا لوگ جو اتھارٹی لوگ جو سجین ذمہ داری این دستہ بیتا نی خیر ای ذمہ داری انچی مرد وقت باشعور نہیں، لیکن اگر یک مردی بچاہی سرنچی بیسرا منگوشا لوگے تو کا تا موادہ دو جائنانی جنگ نبی یا جنگ گیش نبی جب تک مرد بیچا میتے، اگر ایک مردی بچائی علمہ اشان اتفاق خود کا تو مولو مراد ہمشی گپے کہ اگر میں دل تو کا کسی واسطہ بھی خرابی ردی خیالی غلط فہمی یا کوئی بھی انچی چیزیں ہستی کہ مارا دے میں مردمان چی جبکہ آئی ہوا میں بعض گہرائی رشت ہے دیر کنگے اور یہ دیری میں لوگے ماحولا رہا، میں چاگردی ماحولا رہا، میں ماحولا رہا خراب کنگے یا متاثر کنگے، میں اولادہ نا میں یوتا نا متاثر کنگے تو اللہ ماں بروے تا اور آئی میں دیم پو دیمی سر ایک طور طریقہ اس طرح گب بکنے تا اور معافی لوٹا شرمندہ کبھی کدی انسان نبی، اما انسان کے معافی لوٹی آئی تو کہ آجزی گیش بھی اور مردمانی دیما آئی عہدہ گیش بھی، آئی ویلیو گیش بھی تو گولی چاروں کا اگر دلے تو کا ناچا کی استی تو اللہ مائنہ صاف سترہ بکنے تا اور دیم پو دیم مردمانی بنے دیتا من بھی بازی کسانی مانچو دلے گرانا اور من بھی دیم پو دیمی منی کا ہمت نہیں، لیکن من بھی جب بھی گپ کرا اور من سوچا کہ گپ بیدی کہ میں نہیں تو کبھی بھی من بھی اکثر کوشش کرنا اور شما بھی کوشش بکنے تا خیر مراگی شاء اللہ دیما بری میں گیسٹ بھی مرچی مہمان بھی استا بلے آئیے جب پیسر ذکر سانی بڑے کی پتہ ساڑی بھی میں گھوم پیتا واشد کے گلی چارو کا بریکن چی سارے چکے گپتران کن گئے تو مشمرگو کی مرچی میں سرحال علامہ استی تو مرچی میں مہمان بھی ہمراہ داری کر گیا، لیکن میں جو مین ایشو بھی یک لاتی ماں گوستا یعنی کہ 2 سے ماں گوستا مارا ایک بعض بلائی متاثرین یعنی کہ سیلاب متاثرین بارے میں بعض پروگرام کو تھا بعضی مردمانہ شما دیما ہوتا تاکہ شما باشعور بھی اور شما بیزانے کہ شما ڈائریکشن کو شما کوجا کومک کنگ لوٹی شمارا کوجا کومک کنگ نہ لوٹی ایشنچی عبید معنی موجودہ حالات شما بیان کتگا اور حالات نہیں تو کا چے کار مرز بیگی آج میں بیان کتگا گورنمنٹ بارے میں آبر کتا ما پرائیویٹ طریقہ انچی جو مردمانہ NGO سے صورتہ جو بعض بلائن کردار ادا کتا بعض بلائی کردے ادا کتا اینی نیمگا آئینی بابتا گب کتا تو ماں مرچی پدا اما متاثرین نہیں بابتا گپ کنی بلے آئی اچھی عبید میں مرچی سوشل ایشو جو پاکستان تو کا چل گئے یعنی کہ ایجوکیشنی اگر وہ بیچاری ناکاری ناچاکی یا ہر ایشوز ہیں جو مرچی مسئلہ و مسائل لاتے گا پتران کنی تو میں گا پتران کن کے واسطہ ہمراہ داری کن گیا ڈاکٹر کاشف عزیز السلام علیکم سر ڈاکٹر کاشف عزیز جو اسی روٹری کلب انچی تعلقی میڈیکل ڈاکٹری اسی علاوہ جو اسی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور میں بہترین طریقے انچی گپ کا کہ ماں انی یاد مردماری تاثرات بزانے کہ مردم چپے نہیں سروائیو کر گیا تو میں دومی گیسٹی راؤ کامران صاحب السلام علیکم سر اچھا راؤ کامران صاحب بھی تعلق روٹری کلب انچی اور ابھی سوشل ایکٹیوسٹی تو سب سے پہلے ہم لوگ بریک کے بعد اتنی فرینڈلی بات کر رہے تھے اب ہم لوگ بالکل ایسے بیٹھ گئے اچھا تو سب سے پہلے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور ہم جس طرح موجودہ حالات میں ہم بہت دور ہیں ان جگہوں سے جن جگہوں میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ لوگ مدد کرتے ہیں تو ان کی موجودہ حالات کیا ہے اور کس طرح سے ان کی ہیلپ ہو رہی ہے اس بارے میں ہم لوگ بات کریں گے جی کاشف بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو السلام علیکم عرض یہ ہے کہ اگر پچھلے حالات آج سے 2 مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے کے بتانا شروع کروں جی تو ایسا ہے کہ شاید میں اس طرح اظہار نہ کر پاؤں اور میرا دل جو ہے خون کے آنسو رونا شروع ہو جائے واپس سے بہت برے حالات تھے پر ان حالات کے اندر ایک چیز جو قصہ مختصر میں کہوں گا وہ یہ کہ پاکستانی قوم کو میں نے قوم بنتے دیکھا اس وقت ان علاقوں کے اندر جہاں لوگ ڈوبے ہوئے تھے بدحالی میں تھے کھانا بھی پرووائڈ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس تو اس قوم نے مل کے ایک دوسرے کا اس طرح ساتھ دیا کہ ہمیں نظر آئی کہ اس قوم کو کوئی مات نہیں دے سکتا بلوچی سندھی پٹھان مہاجر سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایک لائن میں سب مسلمان تھے اور
کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ اقلیت کا بندہ ہے، بھوکا ہے تو اس کو کھانا دینا ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا یہ مسلمان ہے یا سندھی مہاجر ہے، بھوکا ہے تو اس کو کھانا دینا ہے، اس کے تن پہ چادر نہیں ہے تو چادر دینی ہے. ایسے ایسے علاقے بھی تھے کہ جب ہم نے اسٹارٹنگ کے اندر ریسکیو کیا اور پانی پورے کے پورے گاؤں کو بہا کر لے گیا، تو جب وہاں ریسکیو کرنے کے لیے ہم لوگ گئے. اب بیسکلی سندھ کی بھی بات کریں، میں سندھ اور بلوچستان دونوں کی ہی بات کر رہا ہوں اس وقت نا. بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پہ ایک علاقہ ہے کمبر شہزاد کوٹ، جی ٹھیک ہے. تو اس علاقے کے اندر ہم لوگ ریسکیو کے لیے گئے تو وہاں کچھ لاشیں ہم نے ریسکیو کی جن کے بارے میں شاید میں اس طریقے سے بتا نہ پاؤں، جس میں چھوٹے بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں. اور 20-20 کلومیٹر 25-25 کلومیٹر ہم بوٹ میں جاتے تھے اور وہاں ریسکیو کرتے تھے. آج بھی ان علاقوں میں ادویات کی ضرورت ہے بہت زیادہ، ماسکیٹو نیٹس کی ضرورت ہے جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہو پا رہا ہے. وہاں ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر ابرار تنیو، جو RC سامارو کی ہیلپ سے جو ہے وہاں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو سر یہ تو بڑی بات ہے کہ آج تک آپ لوگ، ویسے تو اس ٹائم وہاں پہ پہنچنا ہی ناممکن تھا، اور آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگوں جیسے ادارے جنہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا اور وہاں تک پہنچے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ سب کو. اور سب سے بڑی بات جو ہم لوگ جیسے کہ والنٹری جو عوام باہر نکلی ہے، لیکن وہ نہیں نکل پاتی اگر آپ جیسے ادارے سامنے نہ آتے اور آپ جیسے ادارے ہماری ہیلپ، ہماری مدد وہاں تک نہ پہنچاتے، تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اتنی طاقت تھی کہ ہم لوگ وہاں تک پہنچتے. کیونکہ وہاں تک پہنچنا سمجھو ان میں مل جانا، ان مشکلوں کا سامنا کرنا، اور وہ ایک وہی بندہ کر سکتا ہے جو، وہ نہیں کہتے کہ بس دل میں مجاہدین جب جاتے ہیں تو جہاد کرنے تو دل میں ایک الگ سا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو یہ بھی وہی جذبہ تھا. بالکل، کسی کو اسٹیپ لینا پڑتا ہے. جی آپ ایک اسٹیپ لیں گے، آپ کے ساتھ لوگ آتے جائیں گے، شامل ہوتے جائیں گے. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ اتنا بڑا کام کیسے ہو رہا ہے، یہ ہم سے ہو رہا ہے، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. تو لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں، جب کام ہو رہا ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، خود بخود آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. بالکل سر. تو یہ اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ پہلے بھی تعاون رہا ہے کراچی کا. کراچی کو سلام ہے، کراچی کو بہت زیادہ سپورٹ کی کراچی نے، بہت مختلف ویز میں، میڈیسن سے لے کے ابھی آج کل ریسنٹلی کمبل وغیرہ، یا شروع میں راشن وغیرہ، ہر چیز کراچی سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی. خوبصورت بات یہ تھی کہ تعصبیت جو ہم میں بہت نہیں، زیادہ ایسا ہے، کچھ نظر نہیں آیا. اس صورتحال میں نے یہ پہلی بار نہیں ہے، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ اس صورتحال میں ہم میں ایک تعصب جیسا جو عناصر ہے، جو ہم میں ایک نیگیٹیوٹی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں، اگر تعصب ہو تو پھر وہ اس ٹائم پہ بھی رہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے لوگوں میں تعصب نہیں ہے. یہ وقتاً فوقتاً کچھ لوگ اپنی کیا کہیں گے دکان چمکانے کے لیے یہ ڈالتے رہتے ہیں، پولیٹیکلی ہمیں لڑانے کے لیے مختلف. لیکن اگر لوگوں میں ہو تو ایسے ٹائم پہ بھی نظر آئے، لوگوں میں نہیں. اور یہ ماشاءاللہ سے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں تعصب نہیں ہے. یعنی کہ اگر تعصب ہوتی تو ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ایک دوسرے کے جو ہمارے قوم کے ہیں یا جو ہمارے اپنے ہیں ان کی مدد کرتے، لیکن ہم نے اپنے پرائے نہیں دیکھے. ہم نے سب کو اپنا سمجھ کے، ہم نے نہیں، پورے کراچی نے، اور سلام ہے کراچی کو کہ بڑھ چڑھ کے سامنا کیا اس مشکل کا اور ان کی مدد کی. اچھا، موجودہ حالات کی بات کریں سب، روٹری کلب بہت کام کری ہے وہاں پہ، اور بلوچستان پہلے متاثر ہوا، اس کے بعد سندھ بہت خطرناک طریقے سے متاثر ہوا، اور اب تک وہاں پہ یہ حالات بتائے جاتے ہیں کیونکہ سندھ کی جو زمینیں ہموار ہے تو پانی وہاں سے ختم نہیں کھڑا ہوا ہے. بلوچستان میں تو فلڈ آیا، وہ سب کچھ بہا کے لے گیا. پہاڑی علاقے میں بڑے پریشر سے پانی. ہمارے پاس جیسے اونچا پانی اتر گیا، اب آگے روڈ ہے، کوئی بند ہے، پانی کھڑا ہوا ہے. سندھ کے میجورٹی علاقے، یہاں سے آپ سکھر تک چلے جائیں، حیدرآباد کے بعد آپ کو پانی نظر آئے گا. نیشنل ہائی وے وہاں بھی بند باندھا ہوا ہے، اور پانی روڈ سے اونچا ہے، وہ بند کی وجہ سے رکا ہوا ہے. ادھر آپ چلے جائیں بدین کے علاقے، میر پخاس کے علاقے، شاید میرا محتاط اندازہ ہے 50% سے زیادہ ایگریکلچر لینڈ ابھی تک پانی میں. اب دیکھیں، اب یہ ان کا ذریعہ معاش ہے. 50% سے زیادہ ایگریکلچر لینڈ. اب اور لوگ جو باہر ہماری گورنمنٹ کی اگر ہم دیکھیں نقصان ہمارے حکومت کو بھی ہے، اگر گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے. ریونیو کلیکشن تو ظاہر ہے لوگ خوشحال ہوں گے تو گورنمنٹ کے پاس بھی خوشحالی آئے گی. جی.
تو یہ ابھی سیزن جو گندم کی سوئنگ کا یا سرسوں کا ہے یہ تو بہت سارے علاقے نہیں کر سکیں گے جی جو ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ ڈبل ڈیزاسٹر ہو گیا, پہلے والی فصل گئی, ڈوبے, لوگ گھر بے گھر ہوئے, اب آگے بھی کچھ نہیں ہے ان کے لیے. کیا آپ کو لگتا ہے, ویسے ہم میڈیکل کی بھی بات کریں گے, ان کے ایشوز کی بھی بات کریں گے جو کہ ابھی وہاں پہ بیماریاں ابھی ہیں ان کو, لیکن یہ جو سب سے بڑا یہ ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ اگر کوئی, اب ہمیں الرٹ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اگر خدا کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہم اس عذاب سے بہت جلد نکل سکتے ہیں. اسی طرح ہماری مدد کی جائے گی کھانے پینے کی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پانی جمع ہے یہ کتنے مہینوں سے ہے؟ یہ 3 مہینے سے اوپر ہو گیا. یہ کچھ دنوں کا کام بھی ہو سکتا تھا. دیکھیں اب میں تھوڑا سا اس کا, یہ پانی کیوں اکٹھا ہوتا ہے, 2011 ہمیں یاد ہے فلڈنگ ہوئی, 2020 میں ہوئی, اب 22 میں ہوئی. یہ میں اس کو قدرتی آفت نہیں مانتا. دیکھیں بارشیں ہیں دنیا میں ہوتی ہیں, ہمارا نمبر 144واں کے 145واں یہ نمبر مینجمنٹ کی کمی ہے تھوڑی سی. آپ مینجمنٹ کہہ لیں, میں کرپشن کہوں گا, وہ تو لفظوں کا فرق ہے, بات وہی ہے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا, ایک سال میں نہیں ہوا, اس کو سال لگے ہیں. کسی نے دھیان نہیں, ہاں بیچ میں بہت سارے سال ایسے آئے ہمارے پاس بارشیں نہیں ہوتی تھیں, بہت کم ہوتی تھی. اس میں جو ہر علاقے میں قدرتی پانی کی گزرگاہیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کا ایک نظام ہے, ہم نے نہیں بنایا, یہ آلریڈی تھا اور اب بھی آثار ہیں. ہم نے انکروچمنٹ کی ہے, ہم نے ٹیمپرنگ کی ہے ان کے ساتھ. پانی ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا, ہم نے چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کے ساتھ, ہم نے اس کے راستے بند کیے ہیں جو آج بھی بند ہیں اور آئندہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. ابھی تک افسوس یہ ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ تو ایک سیلابی بارشوں نے وہاں پہ متاثر کیا, لیکن کراچی کی اگر آپ بات کریں تو میں جب چھوٹی تھی بارشیں بہت زیادہ بارش, مجھے یاد ہے ہم لوگ اکثر اسکول نہیں جایا کرتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے بھائی اسکول نہیں جائیں, لیکن کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا پانی جمع ہو یا 1 گھنٹے کی بارش میں کراچی میں اتنا پانی جمع ہو جیسے کہ سیلاب آ گیا ہو. پانی ہوتا تھا, نکل جاتا تھا, کیونکہ آپ کا سیور سسٹم بھی ختم کیا گیا ہے اللیگل طریقے سے. اللیگل طریقے سے میں کہوں گی, کیونکہ بلڈنگیں بنانے کا بھی ایک میرے خیال سے ایک اتھارٹی ہوتی ہے, ایک لائن ہوتی ہے, تو وہ کراس کر کے آپ نے بلڈنگیں بنائی ہیں کراچی میں, اور یہ سیور سسٹم آپ نے ختم کر دیا. تو میرے خیال سے کراچی کے بھی یہی حالات تھے. کراچی میں بالکل اس طرح بارش تو ہو کے ہٹ جاتی ہے لیکن پانی تو رہتا ہے. اور ہمارے پاس ابھی تک دیکھیں پانی کہیں ٹھہرتا نہیں ہے, اس نے سمندر کی طرف جانا ہے, ہم نے اس کے راستے بند کر دیے. بالکل. اب جب تک یہ راستے نہیں کھلیں گے یہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے زحمت بنتی رہے. کوئی انوکھا کام نہیں ہوا, دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں, دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں, اور کچھ علاقوں, کچھ اگر ملکوں میں ممالک میں ہم دیکھیں روز بارش ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے. تو پھر وہ اگر یہ سسٹم وہاں پہ ہو تو وہ کیا کریں؟ تو اس کو کھولنا پڑے گا, پانی کے راستے کھولنے پڑیں گے. تو سر ہم ویسے تو کافی احتجاج کرتے ہیں, ہم بڑے احتجاجی قوم ہیں, ہم بڑے وہ کہتے ہیں نا باغی قوم بھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی کسی دوسرے ملک میں اگر کچھ ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں سب نکل آتے باہر, لیکن اس مسئلے کے لیے کوئی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لوگ, باشعور لوگ سامنے کیوں نہیں آتے تاکہ وہ اپروچ کرے گورنمنٹ کو, جن کی مطلب جو اپروچ کر سکتے ہیں, اور یہ سسٹم ختم کرے جو پاکستان میں سب سے بڑا ایک وبا بن چکا ہے. مطلب بقول آپ کے ہمارے رحمت بھی زحمت بنتی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی, سارے اداروں نے مل کے؟ ادارے ہمارے ویسے ہی مفلوج ہوئے ہوئے, یہ تو ہے, بڑی مشکل بات ہے کہنی, لیکن مفلوج ہوئے ہوئے. جی. اور دوسرا ہمارے یہاں ٹرینڈ بھی نہیں ہے کہ ہم جنرل ایشوز پہ بات کریں, یہ بھی ایک المیہ ہے. کام تو کرتے ہیں ہم, لیکن ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی بات اٹھائے, یہ ہمارے یہاں ابھی تک ایسا ٹرینڈ بنا نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. بالکل. بغیر اس کے ٹائم لگے گا, لیکن ایک ٹائم آئے گا, جیسے ایک آپ کی جنریشن گئی, اس نے پاکستان بنے ہوئے کو تھوڑا نقصان دیا, اس کے بعد جو جنریشن آئی اس نے اور زیادہ نقصان دیا. اب جو جنریشن آ رہی ہے پریکٹیکل لائف میں, ان کا تعلیمی معیار جو تھا وہ جس کے سٹینڈرڈ سے وہ نظر آتے ہیں. ہمارے انجینئرز, ہمارے ڈاکٹرز, جو حساب کتاب چل رہا ہے وہ نہ. تو آئندہ کے لیے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیں, تعلیم کا معیار بہتر کریں. صرف الف بے پڑھا دینا تعلیم نہیں ہے, شعوری تعلیم جو
ہماری سوچ کو نہیں جگا سکتی پھر وہ تعلیم نہیں ہے, وہ ڈگری اس کے بارے میں تو ضرور بات کریں گے, اور کیونکہ شعوری تعلیم بہت ضروری ہے, اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جڑیں مضبوط کرنی پڑیں گی, اور اب ہماری جو جڑ ہے وہ ہماری یوتھ ہے, اس کو شعوری تعلیم دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے جا کے اگر پاکستان کو انہوں نے سنبھالا تو سنبھالا, نہیں تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. یہ ایسا گھر ہے جو ہمارے سامنے اجڑتا جا رہا ہے, اور ہم بیٹھے ہیں, بہت آرام سے بیٹھے ہیں, لیکن ایک دن آئے گا جب ہمارے سر سے چھتیں چھینی جائے گی, پھر ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہم کچھ کر لیتے. ہم جاتے ہیں راؤ کامران صاحب کے پاس. جی سر, موجودہ حالات میں میڈیکلی وہاں پہ کیا زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں, کیا ایشوز آ رہے ہیں, اور کون کون سی ایسی بیماریاں, ویسے کراچی میں بھی بیماریوں کی کمی نہیں ہے, لیکن وہاں کے بارے میں آپ ذرا بتائیں. میم سب سے پہلے میں ایک نارمل سی ایشو کے اوپر ہی بات کروں گا میڈیکلی کے حوالے سے, کہ ملیریا وہاں بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اچھا, ملیریا پھیل ہی نہیں رہا, وہ جان لیوا ہوا پڑا ہے وہاں پر ان علاقوں کے اندر, جیسے لائک ٹنڈوادم کی سراؤنڈنگ, سمارو کی سراؤنڈنگ, کمبر شہزاد کوٹ کی سراؤنڈنگز کے اندر. اچھا, مچھر آپ نے شاید زندگی کے اندر نام سنا ہے کہ مچھر چھوٹا سا ہوتا ہے. ہم نے جو مچھر دیکھے ہیں وہ سینٹی میٹر نہیں, ملی میٹر نہیں, سینٹی میٹر سے زیادہ انچز کے اندر آ چکے ہیں وہ مچھر. وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے. اس کے لیے مطلب کسی جانور کو مار دینا, انسان کو مار دینا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, دیواریں بلیک ہوئی پڑی ہیں مچھروں کے بیٹھنے کی وجہ سے. جو گھر بچ بھی گئے ہیں نا, تو ان کو, جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو مچھر مار دیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ جس طرح چھت چھین لی جائے گی, چھت چھین چکی ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ سوچ کے بھی رونا آ رہا ہے. بالکل بالکل, کہ اگر ہم باہر بھی جائیں تو یہ ہمارے, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہمیں یہی دفن ہونا ہے, اور اس دفن ہونے والی جگہ کو ہم نے دوزخ بنا کے رکھا ہوا ہے سر, ہم سب نے. جی آپ کنٹینیو کریں. تو اس کے اندر انیشیٹو کسی نہ کسی کو لینا پڑے گا, اور یہاں اسٹارٹ کریں گے ہم اپنے آپ سے, کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کرپشن آخر کب تک رہے گی. یہ ملک لیا گیا تھا لا الہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پہ اگر اس کو چلایا جائے تو میں امید کرتا ہوں, ہمارے اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں, ہمارے وسائل بہت زیادہ ہیں, مسائل اتنے نہیں ہیں. اچھا, ہم نے اپنے وسائل سے زیادہ مسائل بڑھائے ہوئے ہیں اس وقت. جن چیزوں کو ہم انکروچمنٹ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. یہ پانی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ نہ نکل سکے. 2-4-10 لوگوں کے مفاد کے چکر کے اندر ہم نے لاکھوں لوگوں کو تباہ کر دیا. اور آپ یقین کریں ابھی تک بھی ہم وہی بے وقوفی کرتے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں, ایک سیاسی نظام ہوتا ہے, اور اس سیاسی نظام کا مدعا بننا, فین بننا, یا کسی سیاستدان کا فین بننا, چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو, یہ ٹھیک ہے, ہم فین ہیں, ہم مدعا بنیں, ہم ان کی سراہ, مطلب ان کو اپریشیٹ کریں, لیکن اس کو خدا سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا, یہ سب سے بڑا عذاب اس قوم پہ جب آتا ہے, جب وہ کسی انسان کو توبہ نعوذ باللہ خدا سمجھ کے اس کی پشت پناہ کرتا ہے, اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ابھی ہمیں ایک سوچ, ایک ذہن اور ایک شعور رکھنے کی مطلب وہ وقت آ گیا ہے جب ہماری ایک سوچ ہو اور ہم اس ملک کو بچا سکیں. ہم باہر جا کے اپنی زندگی نہ بچائیں, ہم اپنی زندگی نہ بچائیں, جو قرآن میں لکھا ہے کہ کب تک بھاگو گے. اللہ پاک کہتا ہے کہ کب تک بھاگو گے, موت تو وہاں پہ بھی آنی ہے, عذاب تو وہاں پہ بھی آنا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنا نہیں, بلکہ اسی ملک میں رہ کے اس کے لیے صرف اپنی سوچ بدلنے کی کوشش کریں ہم. اچھا, ہم اب آپ نے کہا شعوری تعلیم, جو میرے خیال سے جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کی, میری نظر میں مسائل کا حل ایک ہے. جی, اور آپ ویسے جنرلی دیکھ لیں دنیا میں جہاں جہاں تعلیم ہے جی, وہاں مسائل اس قسم کے کم ہیں. مسائل ہوتے ہیں, جہاں انسان ہوں گے مسائل ہوں گے, لیکن اس قسم کے جن مسائل سے ہم فائٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہیں. ہمارے ان علاقوں میں آ جائیں جہاں ایجوکیشن بہتر ہے, وہاں پہ پرابلمس کمپیریٹیولی دوسرے علاقوں سے کم ہوں گے. تو تعلیم ایک تو رجحان نہیں ہے, پھر وہ عجیب سا سسٹم ہے. بچوں کو ہم وہ بولتے اردو ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پشتو ہیں, پنجابی ہیں, ان کو پڑھا ہم انگریزی رہے ہیں. دیکھیں یہ میں خود اس پہ بڑا پریشان ہوں. اب جب وہ پڑھ رہے ہیں وہ پورا سینٹینس پڑھ جاتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اب اس کو مطلب بتاؤ.
تو کیوں نہیں ہم ان کو اس لینگویج میں پڑھاتے جس کا مطلب ان کو سمجھ آ جائے پڑھ کے. بڑی بات ہے. کیوں نہیں ہم, اچھا ان کو جب ہم بولتے ہیں کہ آپ 79 لکھو تو وہ منہ دیکھ رہے تھے, بابا انگلش میں بتاؤ, انگلش میڈیم ہے, ان کو 79 بتانا پڑتا ہے. آج کل کے بچے بولتے ہیں کہ ہمیں اردو لکھنی نہیں آتی. تو یہ افسوس کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے. کتنی بڑی بات. ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے آگے ہم کیا کریں گے؟ ان کو اردو ان کی لینگویج ہے, وہ ان کو آتی نہیں, انگریزی وہ سمجھ نہیں پا رہے, ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں, کیا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا, کچھ پتہ نہیں. ایک ہجوم اکٹھا کرتے جا رہے ہیں ہم. یا اردو میں یا سندھی میں یا اپنی لوکل لینگویج میں ہم انٹرمیڈیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کون روکے گا؟ بڑی بات ہے کہ اگر آپ نیشنل لینگویج کو ہی زیادہ نیشنل کو آپ پروموٹ کر دیں, وہ ہر بندہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہی بات ہے نا کہ ہم بچوں کو کیا باہر بھیجنے کے لیے پڑھا رہے ہیں کہ ان کو انگلش کی ضرورت ہے؟ یہاں پہ تو کوئی انگریز نہیں ہے. انگلش بھی ان کا وہ معیار نہیں کہ وہ پورا سینٹینس اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ سکے. ڈاکٹر صاحب چائنا ہم سے اتنی آگے کیوں ہے؟ اس کی بیسک وجہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہے. وہ اپنی لینگویج کے اوپر وہ اپنی لینگویج یہاں سے چائنا جانا ہے تو چائنیز سیکھ کے جائیں گے. جی وہ الاؤ ہی نہیں کرتے, اور ہم کو جو وہاں جانا پڑتا ہے تو ہم لوگ چائنیز سیکھتے ہیں. اگر آج آپ کا یو ایس اے جو بھی کہیں وہ پاورفل کیوں ہوا ہے؟ اس نے اپنی زبان کو, اپنی ثقافت کو, اپنے آپ کو ایک ویلیو دی ہے خود. جب تک آپ خود ویلیو نہیں دیں گے, اور ہمارے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم بچوں کو آدھے تیتر آدھے بٹیر بنا رہے ہیں. ہم پرائیویٹ اسکول میں انگلش لینگویج کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, جبکہ بچہ انگلش نہیں سمجھتا. یہ ایک زبان ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں زبان ہے, سیکھنی چاہیے, اس کو کبھی بھی سیکھ سکتا ہے, سیکھنا چاہیے, آنی چاہیے. بالکل. میں اس ایج میں بھی جاؤں کوئی بھی زبان سیکھنے, میں سیکھ سکتی ہوں کسی کوچنگ سینٹر میں, اور سیکھنا چاہیے. لیکن جب اس کی لرننگ پروسیس ہے تو اس کو اپنے ملک کی. اب آپ بچے کو سائنس انگلش میں پڑھا رہے ہیں, جی سوشل اسٹڈیز انگلش میں پڑھا رہے ہیں, اس نے رٹ تو لیا, یہ ہے کیا دیکھیں, اس کو نہیں پتا یہ کیا ہے. نہیں پتا. وہی اگر وہ اپنی لینگویج میں پڑھے گا تو اس کو اچھا یہ چیز ہوتی ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. فیملیز ہیں وہ بھی یہاں کی نہیں ہیں, وہ بھی باہر سے آئی ہوئی فیملیز ہیں جو گھر میں انگلش بولتے ہیں, لیکن 80% پاکستانی اپنے گھر میں اردو بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں, مادری زبان بولتے ہیں. 80% پاکستانیوں کو انگلش بھی, بچوں کو انگلش نہیں آتی کیونکہ اپنی مادری اور ملکی زبان میں زیادہ تر کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب انہی بچوں کو ہم لوگ انگلش پڑھا رہے ہوتے ہیں, واقعی میں وہ صرف رٹا لگا رہے ہوتے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل, یہ ہمارا یہ بنیادی ایک تو تعلیم نہیں ہے. تعلیم کے لیے جب جاتے ہیں تو پھر یہ مسائل ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ گورنمنٹ لیول پہ اسٹیپس لینے پڑیں. اچھا, ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے, آپ کی اجازت ہو تو. جی شکر میں مغب کا نگلوٹی تربداچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجہ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گارے مردم باز دیر بتا تیتوار گوش نداشتا مارا سیلا بابورتا مامی وال تگارا. اچھا جی. مرچی سے مہمانم شادی مہمان شما ہوتا ہے شانہ واشت کا پروگرام ہے تو کا منتوار آپ سے. اچھا مہمان چاہیے کہ میں اردو اگر شکیل تو ہاں بالکل بالکل. جی جی. اچھا السلام علیکم. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ سے اور راؤ صاحب سے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سیلاب ہوا ہے ابھی, ہماری گورنمنٹ ہے اور اتنے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں, پھر بھی لوگ بھوکے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرسٹ نہ ہوتے اور یہ تنظیمیں نہ ہوتی تو ہماری عوام کا کیا حال ہوتا؟ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ نے ابھی دیکھو سیلاب کو تقریباً 1-1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہو گئے. اسٹارٹنگ میں تو تھا کہ اتنے مر گئے, اتنے یہ ہو گیا, اتنے بہ گئے, اتنے گھر گر گئے, لیکن ابھی تو نہ میڈیا پہ اس کا کوئی چرچا ہو رہا ہے اور نہ کوئی اخباروں میں آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں. کیا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ صحیح بات ہے. واجہ تی سوال باز بہترین ہے تو منی پروگرام میں نچوڑ کو دیکھیں چیز سے گوشک لوٹے شکیل. جی ہمیں دیکھے گا بھی کچھ گاؤں کہ تو کچھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہاں تک بھاگے گا.
تو اگر میں بول رہا ہوں اگر بھاگنے کا ورلڈ کپ ہوتا تو ورلڈ کپ جو ہے پاکستان ہی لے کے آتا. یہ صحیح بات کیا. بعض میں نے تمہارا شکیل تمہارا کال ہوں. ویسے یہ اتنی سچی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش یہ لندن، امریکہ، یہ پیرس چلا جائے، یا کہیں اور چلا جائے، یا یہ دبئی چلا جائے، یا خلیج چلا جائے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کی خدمت کرے. اچھا جی، انہوں نے بہت اچھی بات ایک سوال پوچھا کہ جہاں ہمیں امید لگانی چاہیے وہاں تو ہماری امیدیں ٹوٹی پڑی ہے، اور جہاں پہ ہمیں امید ہی نہیں تھی وہاں سے امیدیں پوری ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوال یہی کیا جو ہم نے پہلے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ گورنمنٹ، جبکہ میں نے شروع میں ایک خبر پڑھی تھی کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جس کے گھر ٹوٹے ان کو کچھ امداد یعنی کہ 5 لاکھ یا 2 لاکھ تقریباً کم و بیش یہ اعلان کی گورنمنٹ نے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگوں تک یہ رقم پہنچی ہے. تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ تو کیا اقدام ہے موجودہ حالات میں گورنمنٹ کی؟ میں تو اتنا کہوں گا کہ مشکلیں ہم پہ اتنی آئی کہ آسان ہو گئی. ایز اے قوم اس وقت یہ سوچنا ہوگا گورنمنٹ بالکل اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ میں بھی اب یہ شاید کہنا درست ہی ہے کہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو جہاں کالی بھیڑیں کم ہیں وہاں تک تو لوگوں تک وہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گی، اور جہاں کچھ ہیں ان کو گورنمنٹ دیکھ لے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ گورنمنٹ جن علاقوں میں کالی بھیڑیں کم ہیں ان علاقوں تک تو امداد پہنچ جائے گی، لیکن جہاں پہ زیادہ ہے انہوں نے بہت ٹکا کے مارا ان لوگوں کو جو واقعی میں جن کو پکڑنے کا حق ہے، ہمیں جن کا گریبان ہمیں پکڑنا چاہیے، جن کو ہم اپنے علاقے کا سرپرست بنا دیتے ہیں. جی سر. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ فلڈ تو چلا گیا لیکن ایسے ان منٹ نقوش چھوڑ گیا ہے جو شاید کئی عرصے تک ہمارے ذہنوں میں رہیں گے اور مٹیں گے نہیں. گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے کہ وہ اپنے اقدام کرے، آگے بڑھ کر آئے اور اپنی عوام کا ساتھ دے، جس طرح قوم نے مل کے اس وقت ساتھ دیا کہ جس وقت شاید گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے. لوگوں نے علاقوں کا نہیں پتہ ہوگا کہ کون سے علاقے کتنے ڈوبے ہیں. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر کام کیے، کچھ این جی اوز نے کام کیے. پھر جہاں جہاں جو بھی تھا ایز اے قوم، پاکستانی قوم، اس نے اتنا زبردست کام کیا کہ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اب واقعی گورنمنٹ کو کچھ ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ جس طریقے سے اب فوج سے مل کے کچھ علاقوں کا سروے ہو رہا ہے، تو وہاں تک جہاں تک یہ لوگ پہنچیں گے مجھے امید ہے ان کو کمپلسیٹ کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکا. اب یہ کتنا ہوتا ہے مدد کرے اگر وہاں کا پانی وہ ختم کرے، پانی نکال. دیکھیں یہ مستقل حل یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہر 2 سال 4 سال بعد، اب آئندہ بھی بارشیں شاید زیادہ متوقع ہیں، لیکن بارشیں تو ہونی ہے نا، گرمی آنی ہے، سردی آنی ہے، یہ تو موسم ہے. تو یہ جو بنیاد ہے اس کی کہ پانی کے راستے کھول دیں، پانی خود نکلے گا، ہم نے نہیں نکالنا. ان کی اتنی ہیلپ کر دیں کہ وہاں سے پانی ختم کیا جائے، نکالا جائے، تاکہ کیونکہ کھانا تو ان کو ملتا رہے گا. یہ ماشاءاللہ یہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. بہت سے پرائیویٹ ادارے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ سے صرف اتنی التجا ہے کہ وہاں پہ جو پانی نے عذاب کر کے رکھا ہوا ہے وہ پانی نکال دے اور ان کے لیے جگہ بنائے، راستہ بنائے، تاکہ فیوچر میں مستقبل میں آنے والی بارشیں کم از کم اتنا نقصان نہ دے. گولی چار بریک لے لیتے ہیں سر، پھر ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. گولی چار کا زیر کسانی بریک کی پتہ 7:30 میں بول دینا. واش کی گولی چاروں کا بریک چاہ چونکہ میں ڈسکس کرنے گئے تھے ایک مین مسئلہ ہے سرا، اور یہ مسئلہ واجہ علامہ شمدی باوشی. اچھا ہم تعلیم کی بات کر رہے تھے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی بچوں کو اسی زبان میں پڑھائیں. ویسے میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمیں قرآن شریف اسی زبان میں پڑھنی چاہیے جو کہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے، کیونکہ عربی ایک بہت مقدس زبان ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے. لیکن اگر ہمیں نہیں آتی ہے تو ہمیں اسی زبان میں اللہ پاک کے احکام کو پڑھنا چاہیے، شاید ہم اچھے انسان بن سکے. لیکن جیسے ہم نے کہا تعلیم، جی تعلیم کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے. ایک تو رجحان کم ہے ہمارے انٹیریئر سندھ میں، ضروری نہیں سب بچے اسکول جائیں، ایسا سسٹم نہیں ہے. کچھ بہتری آئی ہے، لوگ جانا شروع ہوئے ہیں. دوسرا معیار تعلیم کا نہیں ہے. سسٹم تو آپ ڈسکس ہو گیا کہ بچے کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی لیکن پڑھا ہم انگلش رہے.
اس کا بھی وہ سٹینڈرڈز نہیں ہے. جی پاس ہونے کے لیے نمبر لینے کے لیے جا رہے ہیں, وہ ہمارے دماغ کو جگا نہیں رہی ہے تعلیم. سوال اٹھانے کے لیے ہمیں وہ نہیں بن رہا, سوال نہیں پیدا ہو رہے دماغ میں کہ کیوں کیسے. جب تعلیم ہے تو کیوں اور کیسے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں, اس کی تلاش میں بندہ جاتا ہے, وہ شعور ہے, اس کا ذہن کھلتا ہے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. آپ بھی ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی ہوگی گورنمنٹ اسکولوں سے, اسی کو لے کر آپ آگے ہیں یا پرائیویٹ اسکولوں میں؟ نہیں, گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں. تو اس وقت ہمارے گورنمنٹ اسکولز کا معیار آج کے پرائیویٹ اسکولوں سے بہت بہتر تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وقت کے ساتھ ہمارے ادارے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. سر اس وقت آپ کے پاس پرائیویٹ اسکول بہت کم اسکول کم تھے لیکن معیار بہتر تھا. جو ہونا چاہیے شاید وہ نہ ہو, لیکن آج سے بہت بہتر تھا. مطلب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں میں تھے تو ہمارے اجازت نہیں ہوتی تھی چپل پہن کے جائیں, گلے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو, بٹن کھلا ہوا ہو, ناخن چیک ہوتے تھے کٹے ہوئے. آج کل یہ پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں ہو رہا. پراپر آپ نے کنگھی نہیں کی, بال بڑے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں چیک ہوتی تھی. یہ گورنمنٹ اسکول میں تھا, اب نہیں ہے. اچھا گورنمنٹ اسکول کی بات کریں تو میں جیسے کہ ہم لوگ بریک سے پہلے مجھے ایک طریقہ ایسے دماغ میں آیا, ویسے تو یہ بہت ناممکن سی بات ہے, لیکن جن کے پاس دیکھیں یہ تو حقیقت ہے جہاں دولت وہیں طاقت. بالکل. لیکن یہاں پر اس نظام کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ لوگ بدل سکتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے. اگر وہ لوگ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈال کر ان ٹیچروں پہ پریشرائز کرے کہ بھائی ہمارے بچے صحیح پڑھنے چاہیے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ اسکول کسی بھی طرح کی اس طرح سے مطلب ان سے کوئی ناچاکی یا غلطی ہو سکتی ہے. جی پھر وہیں سے بات اسٹارٹ ہوگی کہ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. بالکل. کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے گورنمنٹ اسکول میں ڈالوں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھے ہم بھی, میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی مسلم راجپوت پرائمری اسکول سے. جی تو تھوڑا سا اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے وہاں کا شیئر کرنا چاہوں گا کہ بالکل سر, بالکل سر. جو پرائمری تعلیم میں نے حاصل کی اس وقت کے جو ٹیچر تھے, اب تو ان میں سے تقریباً 80% ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں, وہ بڑے شوق سے پڑھاتے تھے ہمیں. آج جو اپنا پرائیویٹ اداروں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ پکنک پہ لے کے جاتے تھے, تو وہ ہمیں پکنک پہ بھی لے کر جاتے تھے, وہ ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی کراتے تھے. اچھا اسپورٹس کا بھی بڑا رجحان تھا جو کہ آج کل بالکل ختم ہو چکا ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں تو نہ کے برابر ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں ابھی بھی گراؤنڈز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, اور گورنمنٹ اسکول کا بچہ کم سے کم فزیکلی فٹ ہوتا ہے اگر کمپیریٹیو کیا جائے پرائیویٹ اسکول سے. اچھا اس کے بعد ہم نے میٹرک کیا مولانا محمد علی جوہر اسکول سے. وہ ٹیچر بھی ہمیں اسی طریقے کے ملے کہ جن کی بدولت آج شاید میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. انتہائی نفیس, ایماندار, بہترین شخصیت. اور آج بھی اگر میرے ٹیچرز مجھے باہر ملتے ہیں تو میں ان کے پیروں کو چوم کے ان سے ملتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جس طرح میری جو فاؤنڈیشن تھی وہ بڑی مضبوط بنائی ان لوگوں نے. آج میں ایک بلڈنگ بن چکا ہوں الحمدللہ. تو ان کی محنت. اب ڈاکٹر صاحب کی بات آ جائے گی کہ ہم نے پہلی سے لے کر 5ویں تک ہمیں انگلش کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ABC ہم نے سیکھی ہے 6 کلاس میں جا کے. 6 کلاس میں, ہاں وہاں پہ تو ابھی تک وہی روٹین چل رہی ہے. تو آج انگلش پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں, بول بھی لیتے ہیں, تو کیا مذائقہ ہوا. سر ایک چھوٹی سی بات, اس وقت مجھے یہ پتا تھا آف اور آسٹرچ. آسٹرچ کا مطلب شترمرغ ہے کیا چیز, وہ میں نے دیکھی بھی. جی جی ٹھیک ہے, اگر میں نے 6 کلاس میں وہ پڑھی ABC تو وہ میرے لیے بالکل پرفیکٹ تھی. آج کے اپنا ماحول کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے, بہت سارے ملکوں کے اندر جو بچوں کو اسکول بھیجنے کا ریشو ہے نا وہ 5 سال کے بعد ہے. 5 سال, 6 سال, 6.5 سال, ایون کہ 7 سال تک. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ریشو ہے 3.5 سال کا بچہ ہے, بس وہ تھوڑا سا بولنا سیکھا اور ماں باپ کہتے ہیں کہ جی اس کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال دو, جان چھوڑو, تنگ کرے گا نہیں تو پورا دن چیچے کرے گا. اپنی چیچے بند کرنے کے لیے اس کی تعلیم, اس کی مطلب ذہنیت کا بیڑا غرق کر دیا. ابھی سے اس کو گدھا بنا دیا, تعلیمی بوجھ ڈال دیا اس کے اوپر کتابوں کا جو اٹھا نہیں سکتا. شکر کرتی ہوں میں اس دور کی بچی نہیں ہوں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہم اسکول بھیجتے ہیں, اسکول میں بچہ ہوتا ہے میرا خیال 4 یا 5 گھنٹے ٹوٹل ٹائم یہ بنتا ہے. پیرنٹس بے فکر ہو گئے, اسکول بھیج دیا, اب ہم نے مشین میں ڈال دیا بچہ, یہ بالکل ریفائن ہو کے تیار ہو کے ہمیں ملے. ایسا نہیں ہے. اسکول میں جہاں 4 یا 5 گھنٹے اس کی اپنی ڈیوٹیز ہیں,
جہاں زیادہ ٹائم 18 گھنٹے بچہ گزار رہا ہے پیرنٹس کے ساتھ، ان کا بھی کام ہے تربیت انہوں نے کرنی ہے، اسکول سے تعلیم لینی ہے، تربیت بھی کریں ادارے، لیکن جو پیرنٹس نے کرنا ہے وہ بھی اپنا کام پورا نہیں کر رہے۔ اچھا پہلے ادارے بھی ذمہ دار تھے. آپ نے انگلش کی بات کی، آپ نے کہا کہ 5ویں کلاس کے بعد ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ABCD اے فور ایپل، ایپل ہے کیا، ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہوتی کہ پہلے تو بچوں کو پھر اردو بھی آتی تھی، اردو آ رہی ہوتی تھی. اب جب وہ ایپل پڑھتا تھا تو اس کو پتا تھا اچھا سیب کو انگلش میں ایپل کہتے ہیں. ہاں جی. اور اردو کیونکہ پڑھ سکتے تھے تو وہ ناولز بھی پڑھتے تھے، بکس بھی پڑھتے تھے، ہسٹری بھی پڑھتے تھے. آپ کی اس کو تاریخ بولا جاتا تھا. اب معاملات خراب ہو رہے ہیں. پاکستان اسٹڈیز کو مطالعہ ہاں وہ پڑھ لیتے تھے کہ جغرافیہ کیا ہے کیسے ہے، وہ ان کو پتا ہوتا تھا. بیسک کیا ہے، ہم سب میں ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جو اب جڑ بن چکی ہے، کمپلیکس، احساس کمتری. ہمیں اپنے آپ کو لے کے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ غلامی سے کیوں نہیں نکلے. ہمیں آنکھیں چاہیے نیلی، اس کے لیے ہم لینس لگاتے ہیں. ہمیں کلر چاہیے گورا، جبکہ پاکستانی جو ہمارا وہ کلر ہے ہی نہیں، جو ہمارا کلر نہیں ہے، ہم کریم لگا لیتے ہیں، وہ بربادی ہو گئی. ہمیں بال چاہیے گولڈن، تو ہم لوگ آپ لڑکے، آج کل لڑکے بھی اس دور میں آ گئے ہیں، گولڈن بال کر لیتے ہیں. ہمیں زبان چاہیے انگریزی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے بنایا ہی تھوڑا ایسا ہے. اب جو گورے ہیں نا ان کو سانولا رنگ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ بڑا پسند کرتے ہیں. اچھا وہ اپنے گولڈن بال کو بلیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلیک بال لیکن سر وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، وہ اہمیت اپنے آپ کو. اب ہم نے کیا کیا ہے، اس کو اہمیت زیادہ دے دی ہے. ہم نے کیونکہ اہمیت زیادہ دے دی ہے تو ہم اس کے پیچھے زیادہ چل پڑے. کیونکہ پیچھے زیادہ چل پڑے، وہ ہمارا راستہ نہیں، تو ہم لوگ لنگڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. بیسکلی پاکستانی قوم جو ہے وہ لنگڑاتے ہوئے جا رہی ہے. آزاد ہونے میں ٹائم لگے گا. یہاں سر نہیں ہو سکتا. ایک عرصے تک گورے کی حکومت رہی ہے، وہ غلامانہ، تو آزاد ہونے میں خواہشات کے غلام بن چکے ہیں ہم لوگ. ہاں جی، خواہشات کی تو غلام بن چکے ہیں، لیکن ہماری خواہشاتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں نا، وہ کسی اور کے ساتھ ہیں. یعنی کہ میں آپ کو دیکھ کر آپ کے بننے کی کوشش میں نہ اپنی رہی نہ میں آپ کی رہی. اپنی آئیڈینٹی نہیں بنا رہے، خود مثال نہیں بن رہے، دوسروں کو فالو کر. وہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، وہ اچھا ٹرینڈ. اور یہ آگے بڑھتا جائے گا. جب آپ لوگوں کا دور تھا تو یہ کم تھا. اس چیز میں بچوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس پہ ڈاکٹر صاحب یہ مثال فٹ ہوگی، کوا ہنس کی چال سیکھنے گیا تھا، اپنی چال بھول گیا. تو ہمارے ساتھ ہو کچھ ایسا ہی رہا ہے. بالکل اس میں ڈسکریج کرنا چاہیے کہ بھائی خود اپنی، آپ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہر انسان کی ہے، اس کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں. لیکن سر پرائیویٹ اداروں کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی تو ماں باپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آج کل میں نے دیکھا ہے ماں باپ پرائیویٹ اداروں سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. آیا یہ بھی سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی اتنی فیس دینے کے بعد میرا بچہ ٹیوشن کیوں جائے. بزنس ہے کس چیز کا، ڈر کا تو بزنس ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے جو کرنا چاہیے کہ بھائی میرا بچہ ٹیوشن کیوں جائے جبکہ میں آپ کو فیس دے رہی ہوں. میڈم اصل بزنس ہی ڈر کا ہے. ہاں یہ ہے. کسی مولوی کو لے لے، وہ ڈرا کے پیسے بنائے گا. تعلیمی اداروں کو لے لے، ڈرا کے پیسے لے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. حقیقت ہے، وہ بہت اچھا کام نہیں. یہ صحیح بات کی، ویسے میں اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں ہوں، مجھے ڈرا دیتے. تو یہ کام ڈر کا ہے. آپ وکیل کے پاس چلے جائیں، جی ڈرائے گا. وہ جب تک ڈر نہیں پیدا ہوگا آپ پیسے نہیں نکالیں گے. پھر وہیں سے بات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا تھا، اویئرنیس، ایجوکیشن، ابتدائی تعلیم، اردو سمجھ میں آنا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں. لوگوں کو تعلیم دیں، وہ اپنے مسائل کا حل خود ہی ڈھونڈیں گے. اور خاص کر لڑکیوں کو تعلیم. لڑکے کی تو ضروری ہے، لیکن لڑکی نے آگے گھر بنانا ہے، نسل چلانی ہے، بچے پالنے. ایک پڑھی لکھی ماں کے بچے میں اور ایک ان پڑھ ماں کے بچوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اچھا یہ بھی میں نہیں مانتی ہوں، کہیں نہ کہیں میری ماں پڑھی لکھی بہت کم. ہماری مدر بھی میرا خیال اس وقت کی آپ کی وہی بات لے کے میں چلوں گی کہ آج کل کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، مائیں بھی بن رہی ہیں. اب میں جو اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوں وہ میں نے اپنی ماں سے خیر نہیں سیکھی. میری ماں بڑی معصوم تھی لیکن پڑھی لکھی نہیں تھی. لیکن آج کل کی لڑکیاں اگر میں دیکھوں تعلیم تو سب حاصل کر رہی ہیں، لیکن شعور، وہی آپ کی والی بات آتی ہے. ہماری ماؤں کو شعور دی جاتی تھی کہ بھائی آپ کو ایسے بچے کی گروتھ کرنی ہے. اب ہم بچوں کو یہ شعور نہیں دیتے، نہ ہم لڑکیوں کو شعور دیتے کہ آپ کو اچھی ماں بننا ہے، نہ ہم لڑکوں کو شعور دیتے بھائی اچھا انسان بن کے معاشرہ چلانا ہے. وہی تعلیم میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب اگر ڈاکٹر صاحب اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر میٹرک تک کے اور NCC تک کے قصے بیان کر دینا، اس میں جواب مل جائے گا. ڈسپلن ہم لوگ سیکھتے تھے،
اسکول میں ہم نے 8 بجے پہنچنا تھا تو 8 بجے پہنچتے تھے. اسمبلی ہم لوگ کرتے تھے. اچھا پنکچوئل ہوتے تھے. ایکسرسائز کا ٹیچر ہمارا الگ تھا. اسکولوں میں گراؤنڈز تھے, کھلی جگہ, پی ٹی کا پی ٹی کا ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے جو پی ٹی کراتے تھے, ایکسرسائز کرایا کرتے تھے. ابھی بھی ہے گورنمنٹ اسکول. عربی کا الگ ٹیچر تھا جو 6th کلاس کے بعد ہمیں عربی سکھاتا تھا. اب نہیں ہے. اب نہیں. مجھے بڑا اچھا ایک بات بتاؤ, ایک عربی اور سندھی نے نا, ایک تو سندھی میری زبان نہیں تھی, اب نقطوں نے مجھے بڑا کنفیوز کر کے رکھا ہوا تھا روز. یہ بولڑو میں سندھی میڈیم پڑھا ہوں. اچھا, میری بھابھی پڑھی ہے بڑی والی, تو ان سے میں ہیلپ لیا کرتی تھی جب میں اسکول میں تھی, تو وہ سندھی میڈیم پڑھی ہوئی ہیں اور ان کی تو رائٹنگ بھی سندھی ہے. تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے, بھائی کیا ہو گیا ہے نقطوں میں جو ہے نا, بے پے یہ تو نقطوں. 52 الفابیٹس ہیں سندھی میں, بڑی رچ لینگویج. آپ لوگوں نے بھی تو بڑی سندھی جو ہے بڑی رچ لینگویج ہے اور مضبوط لینگویج ہے. 52 الفابیٹس ہیں اور جتنے الفابیٹس ہوتے ہیں آپ کی لینگویج اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. 2 لفظ ملا کے ہم پروناؤنس بناتے ہیں. سندھی میں ہر پروناؤنس کے لیے الگ لفظ موجود ہے. بالکل. اور بہت بڑی لینگویج ہے سندھی. تو سر ظاہری بات ہے پاکستان کی ہر ایک زبان اپنے حصے میں تاریخ رکھتی ہے. دیکھیں اس کو تو بہت اسٹرانگ لینگویج ہے. 52 الفابیٹس. تو وہی تو کہہ رہی ہوں, ان 52 الفابیٹس نے جو ہے بڑا ہی ایک, ابھی بھی بچے بیچارے جو ہے وہ سندھی میں پھنس جاتے ہیں. جو سندھی ہوتے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں, کیونکہ اکثر کراچی کے لوگوں کو سندھی پڑھنی لکھنی نہیں آتی, جو سندھی بھی ہیں. اگر میں سندھیوں کی بات کروں, اچھا میں سندھی کا ایک واقعہ بتاتی ہوں, پھر آپ کے ساتھ چلیں گے. ہمارے محلے میں ایک جگہ ہمارے بلوچوں کی ہے, پھر سندھی کی ہے. سندھیوں کو بلوچی آتی ہے, ہمیں سندھی نہیں آتی. تو ایک بار ایک سندھی نے مجھے کہا کہ بھائی آپ لوگوں سے بڑی شکایت ہے. میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بلوچی آتی ہے, تم نے کبھی ہماری زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کی. میں نے کہا یہ پھر قصور آپ کا ہے. آپ جب بھی ہمارے پاس آئے تو ہم نے اپنی زبان میں بات کی, آپ نے پھر ہماری زبان میں بات کی. آپ اگر ہم سے اپنی زبان میں بات کرتے تو ہم آپ کی زبان بھی سیکھ لیتے, تو قصور تو ان کا ہوا. تو یہ جو سندھی بلوچوں کا ایک رشتہ ہے, بڑا ہی پیارا رشتہ ہے. کہتے مطلب دونوں کی ثقافت. ایسا ہوتا ہے کہ ایک بلوچی جو ہے سندھی دیش میں آ گیا, اب وہ بلوچی بول رہا ہے, وہ سندھی بول رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کی نہیں سمجھیں گے. پھر سیکھیں گے کیسے؟ ظاہر ایک نے پہلے سیکھنا تھا. ہمیں لوکل سیکھنی چاہیے. جیسے ہمارے علاقے میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں, بینگ اے ڈاکٹر مجھے تقریباً بولنا اور سمجھنا آتا ہے. پیشنٹ سے میں اس کی لینگویج میں بات کرتا ہوں, پیشنٹ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. بالکل بالکل. پیشنٹ اور زیادہ ریلیکس ہو کے اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیتا ہے. اگر آپ کہیں جائیں, اب آپ ان کی لوکل زبان پہ بات کریں, چاہیے یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کی مادری زبان میں بات کریں. اور ہمیں پاکستانی جو صوبے ہیں ان کی زبانیں سیکھنی چاہیے, ہمیں اپنی زبانیں سیکھنی چاہیے, پھر غیروں کی زبانیں سیکھنی چاہیے. اچھا ہم کافی زبان پہ آ گئے ہم لوگ. تھوڑا سا اپنا واپس اپنے ایشو پہ آنا چاہ رہا تھا. جی جی. ڈاکٹر صاحب اگر ایسا واپس کر دیا جائے کہ سلیبس پرانا ہو, ٹیچر نئے ہوں, جو اس وقت ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں بہت اچھے بڑے بہترین محنتی اور پڑھے لکھے بچے. میں بڑا خوش ہوا ہوں ابھی ریسنٹلی جو سندھ میں اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور باقاعدہ میرٹ پہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا, اور بڑا خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے گورنمنٹ اسکولس میں. اچھی گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں, جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی, سر نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ کافی چیزیں پرووائڈ بھی ہمیں کر رہی ہے. سر کہیں نہ کہیں جا کے ہم بھی نااہلی کر رہے ہیں. گورنمنٹ دے رہی ہے. بلوچستان کی اگر میں بات کروں, میں بلوچستان کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میری وابستگی وہاں سے ہے, میرا تعلق وہاں سے ہے. وہاں پہ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اسکولیں بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ چل کیوں نہیں رہی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں کراچی میں ہوں, میں نے ڈومیسائل بنا کے وہاں پہ بائی سورس میں نے وہاں پہ اپنے آپ کو ٹیچر ڈکلیئر کر دیا, مجھے سیلری مل رہی ہے, آدھی سیلری میں وہاں پہ اٹینڈنس لگانے والوں کو دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب میں کیا کر رہی ہوں, اب میں یہاں بیٹھی ہوں اور وہاں پہ ایک ٹیچر کی جگہ خالی ہے. اب بچہ کہاں جائے گا؟ اور تقریباً میں آپ کو بتاؤں, عورت ہو یا مرد ہو, اور تقریباً بلوچوں نے یہ کام کر کے رکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں اپنا نام دے کر پھر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کے سیلری لے رہے ہیں, اپنی نسل تباہ کر رہے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی نسل خود تباہ کریں. اس میں ہم گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, اس میں سب سے بڑا بلیم ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں معاملے کا حل ہے دین کی تعلیم دیں. جب آپ دین کی تعلیم کے قریب ہوں گے, تعلیمی یافتہ ہوں گے, صرف تعلیم یہ نہیں, دینی تعلیم ہمیں ایک اچھا انسان بنائے گی, تو پھر پتہ چلے گا یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے. یہ حرام اور حلال کا کانسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے. یہ بڑی باریک سی لائن, اس لائن کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کراس نہیں کر سکتے. سر آپ کسی کی تعلیم کھا گئے, وہ حرام میں ہی آیا. میں اٹینڈنس لگا رہا ہوں, میں جا نہیں رہا ہوں,
تو وہ جو سیلری لے رہا ہوں میرے لیے حلال نہیں, میں نے وہ کام نہیں کیونکہ آج کل بایو میٹرک کا ایک کیوں یہ بایو میٹرک کی کیوں ضرورت پڑ, لیکن ابھی بھی وہی ہو رہا ہے, ابھی بھی اسکولز ہم نے اس کے بھی توڑ ڈھونڈے ہوئے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کا بھی رجحان نہیں ہے, چند لوگ ہیں بس وہ بھی. اچھا ایک شکایت مجھے میڈیا سے بھی ہے. ہاں سر, ہمیں خود اپنے آپ سے شکایتیں ہیں. میں یہ شکایت یہ ہے کہ ہمارے مختلف چینلز ہیں, بہت سارے چینلز ہیں, مختلف پروگرام ہوتے ہیں موضوعات پہ جس میں عوام کا حق ہے, عوام کے حقوق ہیں, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کبھی کسی نے فرائض کی بات بتائی, کبھی کسی نے کوئی شو ایسا کیا جس میں ہمارے کچھ فرائض بھی, ہم انسان اشرف المخلوقات, تو ظاہر ہے ہمارے فرائض جانوروں سے زیادہ ہیں. جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو سب سے افضل دین, تو ہمارے فرائض جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں. سوشل فرائض ہیں, میں محلے میں رہ رہا ہوں, سوسائٹی میں رہ رہا ہوں, تو وہاں مختلف فرائض ہیں میرے, لیکن میں نے کسی چینل پہ کسی پروگرام میں کبھی کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جو آپ کے حقوق کی تو بات کریں, اچھی بات ہے, لوگوں کو اپنے حقوق پتہ چل گئے, فرائض کون بتائے گا؟ مسئلہ یہ ہے, یہ نہ ہمارا مدرسہ بتا رہا ہے, نہ ہمارا اسکول بتا رہا ہے, نہ ہمارا میڈیا بتا رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم پیرنٹس بھی شاید پراپر بچوں کو ان کے نہیں بتا رہے کہ معاشرتی فرائض کیا ہیں ہمارے. ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے تو ہماری کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں, ہم نے کہیں اپنے آپ کو, اپنے ٹائم کو لوگوں پہ لگانا ہے, ذمہ داریاں ہیں ہمارے سر پہ, حقوق کے ساتھ فرائض بھی ہوتے ہیں نا, یا خالی حقوق ہوتے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں, اگر ایک ماں ہے تو اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے تو یہ کہہ کے بڑا کرتی ہے دیکھو فلاں نے یہ فیلڈ چنی تو اس کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, پیسہ ہے, تو تم آگے جا کے یہی بننا. تو ہم تعلیم لیتے ہی نوکری کے لیے ہیں, شعور کے لیے لیتے ہیں. یہیں پہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے, مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس حساب سے نہ جائیں, آپ فرض کریں ذمہ دار ہیں, آپ نے ذمہ داری کرنی ہے, یا بزنس مین ہے, آپ نے بزنس کرنا ہے, لیکن ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے اس کی ذمہ داری اور ایک ان پڑھ کی ذمہ داری میں بہت فرق ہوگا. وہ جدید ٹیکنالوجی, نئی ٹیکنیکس کو زیادہ اڈاپٹ کرے گا کمپیریٹیولی کہ وہ نہ ان پڑھ ہو. تو تعلیم کا یہ مقصد یہ نوکری کرنا نہیں ہونا چاہیے, اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نوکر بنانے کے لیے. اب نوکر چاہے بڑے لیول کا ہو یا چھوٹے لیول کا ہو, ہم اسے, جیسے کہ آپ نے کہا, ایک قوم ہے پاکستان میں, کئی قوم ایسے ہیں, کئی ایسے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بزنس مین بنانے کے لیے, پڑھائی کے لیے, صرف شعور کے لیے اسکول بھیجتے ہیں, لیکن اپنے بزنس اپنا عہدہ وہ جو بزنس کرے گا وہ بہت بہتر کرے گا. اور یہ سب سے بہترین بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو باشعور طریقے سے ایک بزنس مین بنایا جائے, نہ کہ ایک نوکر بنایا جائے. نوکری کرنے کے چکر میں ہم بچوں کو پڑھا تو لیتے ہیں, اتنے پیسے ضائع کر کے اس کو میکسیمم 50,000 کی نوکری کے لیے ہم نے پورا اپنا گھر باہر بیچ لیتے ہیں, لیکن شعور کے لیے نہیں بیچتے, جو سب سے قیمتی ہے. اگر شعور آ جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ بہتر کوئی کام کر سکے, خود اپنا کام کر سکے. سر ایک ذمہ دار شخص بننا ہی سب سے بڑا بہترین کام. تو ذمہ داری جب ہی آئے گی جب آپ کو شعوری تعلیم ہوگی, آپ کو اپنے فرائض اور حقوق دونوں کا پتہ ہوگا. صرف حقوق کا پتہ چل جانا کافی نہیں ہے, وہ زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں, بالکل وہ ہمیں ادا کرنے ہیں, تو حقوق کی بات کر سکتے ہیں. بالکل, اور ہمیں اپنے فرائض کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے ذمہ داری. ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں, اور یہ چھوٹی سی بات ہے جو ہمیں خود کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں سر, ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کے موجودہ دور میں آپ لوگوں کی کیا کارکردگی ہے, جیسے کہ کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی. گولی چار کو زیری کا ساری بریک کی پتہ ساڑی میں گو بیتا. واشد کے گولی چارو کا بریکن مرنا گوشے بھی شما ظالمہ بریکن جی ساریا چونکہ مگا پتران کن گئے تھے, خاص کر ماں ہوتی تعلیم و چونکہ تربیت علمی اور ذہنی تعلیم بعض ضروری ہیں, چونکہ میں واجہ مگب کن گئے تھے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی دیکھو میں کیسے ٹویسٹ مار کے اردو پہ آئی ہوں. ابھی ہم بات کریں گے کراچی کے, جو ہم نے بات کی بلوچستان کی بھی بات کی, سندھ کی بھی بات کی, سیلاب زدگان کی بات کی. تو دیکھیں سب سے بڑا سیلاب جو کراچی میں آیا ہوا ہے, جو ایشوز ہیں یہاں کے تو کمی نہیں ہو رہے, بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے کہا, ابھی کراچی دیہات بنتا جا رہا ہے, ابھی ہم دیہاتی بنتے جا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس گیس ہے, پانی خریدا جاتا ہے, اور مطلب آپ دیکھیں نا سر, پانی خریدا جاتا ہے, گیس کی سپلائی تو بالکل ختم
ابھی آگے جا کے کہتے ہیں اور زیادہ مسئلے ہوں گے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک ٹماٹر لینا اور ایک گوشت کی قیمت ایک جیسی ہو گئی ہے. اور اسٹریٹ کرائم یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے یہاں سیکیورٹی سسٹم بھی بہت زیادہ ہے. آپ کراچی میں اگر آپ دیکھیں پولیس وغیرہ یہ وہ قانونی طور پہ سیکیورٹی سسٹم زیادہ ہے, آپ کو گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. لیکن یہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ کیا ہے, کیوں ہے, اور یہ کیا ختم ہو سکتی ہے؟ ہونے کو تو ہر کام ہو سکتا ہے. یہ کرائم کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑھ گیا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں سزا اور جزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ یا نکل جائیں گے کر کے یا پکڑے جائیں گے. آپ نے لاکھ روپے کی ڈکیتی کی ہے, 25,000 دے کے نکل لو, 75 آپ کو بچ جائے گا. اس کام میں نقصان کوئی نہیں. حقیقت ہے ویسے یہی حقیقت ہے. سزا اس لیے نہیں ہوتی ہے, صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے غلط کیا اس کو سزا, اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آئندہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑے کہ یہ کام کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں سزا اور جزا کا کوئی کانسیپٹ ہے. جیسے مذہبی طور پہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, تو یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا گورنمنٹ آفیسر یاد آ گیا. بڑا پیارا دوست تھا ہمارا, تو وہ بکرے چوری کرتا تھا. اچھا, بکرا چوری کر کے اس کی خیرات کر دیتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تو چوری بھی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اور اس کو کاٹ کے اس کی خیرات بھی لگا دیتا ہے, تجھے بچتا کیا ہے؟ وہ بتا رہا تھا کھال اور اس کے اوجڑی وغیرہ سری پائے, یہ میری بچت ہے. مطلب گناہ اور ثواب برابر ہو جاتا ہے. یہ بچا لیتا ہوں. یہ ڈیفینیشن تو اس نے بنائی ہے نا, لیکن ایسا ہے نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کسی کی اجازت کے بغیر تو میں اس کا پین نہیں اٹھا سکتا. سر بات یہ ہے, ہم اس وقت کر رہے ہیں سر کہتے ہیں جھوٹ ہے, چاہے ایک لفظ کی ہو یا ایک پورے جملے کی. جب تک سزا کا کانسیپٹ نہیں آئے گا ہم یہ معاملات بڑھتے جائیں گے. اب میں نے سعودی عرب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اسلامی طور طریقے سے مطلب ویسے تو بہت تنقیدی, ہم مسلمان ملکوں میں بہت تنقید کر رہے ہوتے جو کہ بہت غلط ہے مسلمان ہو کر, لیکن اس کی ایک بات ہے کہ وہ عوام کے سامنے کسی عوام کے سامنے کا پھانسی کی سزا بھی سنائی جائے گی. سامنے کا اس لیے ہے کہ لوگ عبرت پکڑے. یہ رات کو 4 بجے پھانسی دے دینا گورے کا قانون ہے, ہمارا نہیں. چھپ کے سزا دینا گورے کا قانون ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ بیچ چوک میں, تاکہ آئندہ عبرت پکڑیں کہ اس کام کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, آپ کا کرائم کم ہو جائے گا. بالکل کم ہو جائے گا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. اول تو پکڑے ہی نہیں جاتے. بالکل پکڑے جائیں تو پھر وہ شک کا فائدہ دے کے نکال دیے جاتے ہیں. اب شک کا فائدہ مفت میں نہیں ملتا. بالکل سر, اس کے لیے پھر آپ کو حصہ دینا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ معاملات یہاں بھی ہیں, انٹیریئر سندھ میں بھی یہ معاملات ہیں. اور یہ ابھی یہ دیکھیں جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ذرائع روزگار کم ہو رہے ہیں, تو کرائم بڑھے گا. اچھا, ہماری عوام کی بڑی ایک ان کا بڑا چھوٹا سا ایک دل ہے کہ اگر کسی نے اگر سزا دے دی, کوئی چور پکڑا گیا, تو عوامی طور پہ لوگوں نے اگر اس کو مارا پیٹی شروع کر دی تو, اور ویڈیو شیئر ہو گئی کوئی, تو تنقید تو عوام بھی کرتی ہے, بھائی مارنے کی کیا ضرورت تھی, فلاں کی کیا ضرورت تھی. آپ اگر کسی چور کو, میں تو کہتی ہوں اگر چور پکڑا جائے جو کہ بہت تنگ کر رہا ہے, بہت مالی جانی نقصان دے رہا ہے, اس کو سزا دو. اگر آپ نہیں, اگر مطلب گورنمنٹ نہیں دیتی, مطلب قانون نہیں دیتی, تو آپ دو. اچھا, یہ میں پتہ نہیں کیسے بات کر رہی ہوں, لیکن میں اب اتنی تنگ آ چکی ہوں ان چیزوں سے. بچے چوری ہو رہے ہیں, بھائی بچے ہو رہے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, اس کی بیٹریاں نکال. اچھا کچھ نہیں ہوگا نا, بیٹریاں نکال لیں گے. یہ کام بہت ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے ابھی ایک بچہ ہی ہے ہمارا, وہ گاڑی 4000 کلومیٹر اس کی چلی ہے, وہ شیشہ توڑ کے اندر سے LED وغیرہ سب میٹر سب نکال لیے. اب یہ پتہ کون ہے, یہ اتنے معصوم سے وہ جو بیٹھے ہوئے جو ڈرگز لیتے ہیں, ادھر کے کیا لوگ اپنی سہولتوں پہ بھی خرچ. معصوم سے معصوم کیوں کہہ رہی ہوں, کل ہمارے محلے میں ایک مسئلہ ہوا تھا کہ بائکیں کھڑی ہوئی ہیں ساری, وہ بیچارہ ٹائم دیکھ کے نہیں آیا تھا, اس کو آنا چاہیے تھا 4-3 بجے, لوگ سو رہے ہوں گے, وہ آیا تھا 7-8 بجے. جلدی آ گیا بہت, ہاں دیر سے آیا تھوڑا سا. تو وہ کیا ہوا کہ لوگ جاگ رہے تھے, میں نے کہا کتنا معصوم تھا, اس کو ٹائمنگ کا نہیں پتا تھا. تو یہاں پہ جو یہ لوگ تو بڑے معصوم ہیں, یہ جو بیٹری چوری کر کے جاتے ہیں, لیکن جو بچے چرانے والے آ گئے کراچی میں, خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو باہر نہ بھیجیں. میں تو اتنی کانشیس ہوتی ہوں اس چیز میں. اچھا سر, اس کے بارے میں آپ کے مطلب روٹری کلب سے نئے اقدامات جو ہو رہے ہیں کراچی کے لیے یا وہاں کے لیے, جو نئے آئیڈیاز ہیں, وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ ایک تو یہ پہلے ہم نے بات کی فلڈ کی,
وہ تو وقتی طور پہ آیا ہے اور ابھی بھی کام جاری ہے، ابھی بھی چل رہا ہے میڈیکل کیمپ. میں چیئرمین ہوں اس کا, تو ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. سنڈے کے سنڈے ہم کوئی بھی ایریا لوکیٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کے کام کریں, اور ضرورت بھی ہے. ابھی دیکھیں لوگ اب اپنے گھروں کو آ رہے ہیں جو ڈوب گئے تھے, گلیوں میں ابھی بھی پانی ہے, تو وہ اوپر سے ٹھنڈ ہو گئی ہے, رات کو وہاں پہ سردی ہونا شروع ہو گئی ہے, تو اب ریسپریٹری پرابلمس بہت زیادہ آ رہے ہیں. اسکن کے تو آلریڈی چل ہی رہے ہیں. اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ پانی جمع ہے تو یہ لوگ کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ روڈوں کے کناروں پہ. اوہ, روڈ اونچے ہیں, روڈوں کے کناروں پہ. تو اگر کوئی گاڑی سفر کرتا ہوا چلا جائے, بس وہ بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا تھا, بڑا مشکل. گھر سے نکلنا کوئی خوشی سے نہیں نکلتا, چاہے آپ کا گھر بہت اچھا بنگلہ ہو, کچی جھونپڑی ہو, لیکن کوئی خوشی سے گھر نہیں چھوڑتا. تو اب لوگ دوبارہ گھروں کو آ رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی ابھی پانی ہے, تو وہ ان کو کافی سارے ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں, خاص کر بچوں میں. زیادہ بیسک جو بیماری ملیریا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا مچھر, زیادہ اب جو بیماری آ رہی ہے وہ یہ ڈائریا اور ریسپریٹری انفیکشن. تو سر آپ لوگ میڈیکلی کیا اقدام کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں وہاں پہ, 10 منٹ کا کام ہوتا ہے, پہلے ہم سروے کر لیتے ہیں کہاں جانا ہے, یہ ہم پہلے ہوم ورک کرتے ہیں. مختلف لوکل علاقے میں ہم نے عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں کام کیا, میر پخاس میں کیا, بدین ڈسٹرکٹ میں کیا, تو دوستوں سے رابطے میں رہتے ہیں. جہاں ضرورت ہے وہاں گئے, جا کے ہم نے 10 منٹ میں جگہ دیکھ لینی ہے, ایک میز, 2 کرسیاں, ایک پیشنٹ کی, ایک ڈاکٹر کی, ایک چھوٹا سا میڈیکل اسٹور, ہم ودن 10 منٹ سیٹ ہو جاتی ہے کلینک. ادھر والنٹیئر ہمارے ٹرینڈ ہیں, تو وہ ان کو بھی سلام ہے کہ اتنی مشکل دور میں بالکل, اور فری آف کاسٹ کرتے ہیں بالکل, اور ضد لگی ہوتی ہے کہ یہ کیمپ میں کروں گا. بہت ماشاءاللہ ہمارا روٹریکٹر کلب جو ہے وہ ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں روٹری کے, تو وہ بالکل اس میں ہم سے 4 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ 10 منٹ میں ایک چھوٹا سا کلینک یہ جو ٹیم جاتی ہے آپ کی, تو ان کی رہائش میں وہی ہوتی ہے؟ نہیں, ہم صبح جاتے ہیں, رات کو واپس آئے. اس لوکل علاقے میں ہی کر رہے ہیں نا. اب جیسے بدین میں جاتے ہیں تو صبح جلدی نکل گئے, 2 گھنٹے کا راستہ ہے, اور پہنچ کے بس 10 منٹ میں سیٹنگ کی, پھر شروع ہو گئے. جتنے پیشنٹ آئیں, ایک کیمپ میں ہم نے میکسیمم جو کیمپ پیشنٹ کیے 455 کیے ہیں ایک کیمپ میں. منیمم جو ہم نے 130 کیے ہیں, اور وہ ہم نے یہ تھا کہ ایسی جگہ پہ نہیں کرنا. کم از کم جب آتے ہیں تو 250-300 پیشنٹ. اچھا, اس سے صرف ان کی صحت نہیں, ان کی تعلیمی نظام بھی متاثر ہوئی؟ تعلیم بری طرح ڈسٹرب ہوئی, بری طرح. صحت تو ہوئی ہے, لیکن اسکولس گاؤں ڈوب گئے. تو اسکول, ہاں اب کہیں کہیں ٹینٹ اسکول شروع کیے ہیں گورنمنٹ نے. وہ ظاہر تعلیم تو سسٹم چلانا ہے. میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ اس قوم کو ہیروز کی ضرورت ہے. یہ اندیکھے ہیروز ہیں جو شاید آج آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے اپنا منظر عام پر آ گئے. یہ تو ایسے سارے لوگ ہمارے قوم کے ہیرو ہی ہیں, بالکل, کہ وہاں جا کے اتنی مشکلوں میں خود کو مشکلوں میں ڈال کے ان کو ان کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ تو آپ لوگوں کو سلام ہے. تو مکھیاں بہت تھیں پچھلے دنوں, اب کم ہوئی. میڈم کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, اور اس طرح نکلتے ہیں یہ کیمپ پہ, اور جب یہ واپس آتے ہیں تو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, چہرے کے اوپر مچھروں نے کاٹ کے ان کی حالت کی ہوئی ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ نہیں, ہر کیمپ کے بعد ان کو ملیریا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ ہم لوگ ساتھی ہوتے ہیں ان کے. تو یہ بڑے ہی مشکل حالات سے گزر کے آج الحمدللہ, اور شوق ایک ہوتا ہے نا, شوق سے زمیندار بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیے. فوجی فاؤنڈیشن میں اچھی پوسٹ کے ڈاکٹر بھی ہیں. سنڈے کا ٹائم ملتا ہے تو سیٹرڈے اور سنڈے یہ دونوں دن کیمپ لگاتے ہیں, اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دن میں 10 بجے نکلیں تو رات کو ہم نے 10 بجے تک واپس آنا ہے, پھر رات کا 1 بجے وہاں کے پیشنٹ جو ہے نا ان کو نپٹا کے آنا ہے, پیشنٹ ختم کرنے ہیں ہم نے. اچھا سر, بیچ میں یہ کام ایسا چھوڑ نہیں سکتے. آدھے دیکھ لیے آپ لوگ کھڑے ہیں, باقی کھڑے ہیں, اب یہ میں تھک گیا ہوں یا اچھا, اس میں آپ کا مینٹل پیشنس کتنا ہوتا ہے؟ اب مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حالات جو آپ کی بیسکلی آپ کے حالات نہیں ہیں, آپ ایک اے سی روم سے جا کے ایک ایسے جگہ پہ بیٹھ جاتے ہو جہاں پہ مچھر مکھی سہولیات سے جا کے آپ ان کے درمیان میں بیٹھتے ہو, پھر وہ چیزیں, وہ پیشنٹ, اور وہ ظاہر بات ہے ان کے بھی صبر کا پیمانہ اب اس طرح سے ختم ہو چکا ہے کہ وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا علاج جلدی ہو. تو ان حالات میں اپنا مینٹلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, مشکل نہیں ہوتا ہے. صرف یہ ایک سوچ اپنے اندر آپ کے اگر آ جائے کہ بہت سارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ کام لیا, بڑی بات. تو الحمدللہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ اللہ نے میرے سے یہ کام لیا. بات وہی ہوتی ہے جو توکلی ہوتے ہیں ان کو پھر دنیا کا خوف نہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ میری نماز کیسی ہوگی, میری عبادات, روزے رکھے, وہ پتہ نہیں 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کہیں اللہ کی طرف جانا ہے, کون سا راستہ آپ کو لے کے جا رہا ہے.
مجھے یقین ہے یہ راستہ مجھے لے کے جائے گا. اچھا اسی کے اوپر میں اچھا کہہ کے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں کیونکہ دل سے آپ بات کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ جیسے بندوں کو دیکھ کر کہ پاکستان کے لیے اگر آپ جیسے لوگ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جیسے لوگ زیادہ ہوں یہاں اور پر. ایک چیز جو ہم نے وہاں پہ دیکھی کیمپس میں آج کل, ویسے بھی میں ڈیلی پریکٹس میں بھی یہی دیکھتا ہوں, سائیکولوجیکل پرابلمس بہت ہیں. لیکن بیماریاں تو ہیں, اینزائٹی, خوف, یہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ آ چکی ہے. یہ کیا کہیں گے آپ اس کو, سوشل آپ کی جو کنڈیشنز ہیں, ناانصافیاں ہیں, جو حالات ہیں, افورڈیبلٹی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, اور یہ بڑی تیزی سے یہ بیماریاں اوپر آ رہی ہیں. اب ہر ایک بندے کو ڈپریشن ہے پاکستان میں. اگر آپ میں مطلب حیران ہوتا ہوں کہ شاید لوگ بھی بولتے ہیں, کئی دوست بھی ہنستے ہیں کہ تمہیں سارے ہی وہ نظر آتے ہیں. ہر بندہ اور خاص کر فیمیلز میں زیادہ ہے. فیمیلز میں یہاں آ کے میں بولتا ہوں کہ مرد میں شاید فیس کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے, فیمیلز میں شاید اتنی نہیں ہے. اچھا سر, آج کل کیونکہ ہمارے میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ہمارے جو مرد حضرات ہیں, چاہے وہ میرا باپ ہو, میرا شوہر ہو یا میرا بھائی ہو, ان کے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. یہ جو مہنگائی بڑھی ہے نا, اس سے ہم عورتیں متاثر بالکل نہیں ہیں. اس سے متاثر وہ مرد ہے جو جا کے مزدوری کر کے آتا ہے. عورت تو پھر بھی چک چک کرتی ہے کہ بھائی یہ کم ہے وہ کم ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا. بچوں کی خواہشیں اس دور میں پوری کر رہا ہوتا ہے, اپنے گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے. میں سلام پیش کرتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے سورسز آف انکم اتنے نہیں بڑھے, وہ بھی بڑھے ہیں, پہلے سے بہتر ہوئے, سر مہنگائی تو بڑھی ہے, بل بھی بڑھ گئے ہمارے, مہنگائی کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. آپ نے بھی پھر کہنا ہے کہ آپ کراچی کے ٹاپک سے ہٹ گئے, وہاں کا ایک چھوٹا سا جو ہم نے کیا ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جی بالکل. ہم لوگ اپنا گرم کھانا دیگیں بنواتے تھے چاولوں کی, اور چاول کو تھیلیاں بنا کے نا گاڑی کی ڈگی میں رکھ لیتے تھے. پھر برساتیں چل رہی ہوتی تھی اور ہم نے کھانا تقسیم کرنا ہوتا تھا. کوئی شاپر اوڑھ کے اپنا سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے بچے, یہ وہ تھا ریسکیو فیز. اچھا یہ دیکھنا کتنا مشکل ہے, خاصا تکلیف. اچھا دیکھنے کے بعد پھر میری ایک بے چینی ان کو دیکھنے کے بعد ختم ہوئی, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب ہم لوگ نکلتے تھے کھانا لے کے تو کسی ایک کو کھانا دیا تو وہ کہتا تھا بھگوان تیرا بھلا کرے, کیونکہ اس کے اندر نہ ہندو نہ مسلمان سب برابر تھے. دوسرے مسلمان کو دیا, مطلب اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجھ تک کھانا اللہ تعالیٰ رات کے 9 بج رہے کون دے کر جائے گا مجھے. جب ان بچوں کو کھانا دیتے تھے ہم لوگ تو وہ ایک تو رو رہے ہوتے تھے, اور دوسرا وہ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت پیسوں سے نہیں ملے گی. اچھا یہ سکون آپ کو واقعی پیسوں سے نہیں ملے گا. اس میں ہم ڈور ٹو ڈور تقریباً کوئی جاتے تھے 15 کلومیٹر گاؤں دیہاتوں کے اندر, جہاں گاڑیاں پھنس جاتی تھی وہی لوگ آگے پھنسی ہوئی گاڑی کو بھی دھکا دے کے نکال دیتے تھے پیٹ سے بھوکے. پھر جب ان کو گرم بریانی پیش کرتے تھے, ہم گرم کھانا پیش کرتے تھے, تو اتنی دعائیں ملتی تھی جو میں پیسوں سے نہیں خرید سکتا. اور یہ ایسا نہیں ہے, ہم خود بھی ڈوب گئے تھے. تو کوئی بولے کہ اس کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں. یہ جو آپ سے کام لے رہا ہے اس نے لینا ہے. آپ نے ایک اسٹیپ اٹھا لیا, چل پڑے, میں نے یہ کام کرنا ہے. بہت سی مثالیں ہیں آپ کو. میں کل یہاں جب کراچی آیا ہوں تو 7 کارٹون میڈیسن کے ریسیو کر کے وہاں پر رکھ کے آیا ہوں. اللہ کے بندے ہیں, خود رابطہ کرتے ہیں, خود بھیج رہے ہیں. ایک نے پوچھا یار یہ آپ نے اتنا اپنے فیس بک پہ لگاتے ہو یہ دکھانے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں, یہ بتانے کے لیے. دکھانے اور بتانے میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک نے دیکھا جہاں کسی کو ضرورت ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں, یار ہمیں میڈیکل کیمپ کی ضرورت ہے, ہمارے علاقے میں آئے. اسی طرح رابطہ, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہے. پھر ہم اپنے ریسورسز سے ویریفائی کرتے ہیں کہ جی واقعی یہاں پہ اتنا کچھ ہے. دوسرا, اگر کوئی ڈونر ہے, کوئی دینا چاہ رہا ہے, ہم لینے نہیں جاتے کسی سے. کبھی کوئی بولے کہ ہمیں آ کے بولا ہو انہوں نے, روٹری نے یا عزیز فاؤنڈیشن نے, کہ ہمیں یہ دو, نہیں. لوگ خود رابطہ کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈونرز ہیں ہمارے ریگولر جو جن کو ابھی تک ہم نے یہ پوری ایکٹیویٹی فلڈ کی کر لی, چھیڑا ہی نہیں ہے, کہ ان کو ریزرو میں رکھا ہوا, جب ضرورت پڑی تو بولیں گے. سر ایک بھروسہ بھی ہوتا ہے جو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن ایسے لوگ جو وہاں پہ جا کے پروف کرتے ہیں, یعنی کہ وہ بھروسہ برقرار رکھنے کی لوگوں کے نظر آتا ہے. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک علامہ اقبال کا شعر ہے وہ ضرور کہوں گا ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کے لیے, کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے,
خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، جس کو خدا کی مخلوق سے محبت ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے وہ دل ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ جہادی جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ اچھا، جب وہ جہادی جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور آپ جو ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، بس مجھے لوگوں کی خدمت کرنی، اللہ خدمت کروا لیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا کام لینا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ وہ کام آپ سے لے رہا ہوتا ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، آپ کو اتنا اندر سے سکھ ملتا ہے جو آپ شاید پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ آپ پیسوں سے مراد خرید سکتے ہو، اپنے لیے سکون کا بستر خرید سکتے ہو، لیکن یہ چیزیں سکون نہیں خرید سکتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی بات کہی کہ ہم لوگ اتنا ڈپریشن، یعنی اس سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ خوف ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے مرنے کا، ہم گھر میں آتے ہیں خوف ہوتا ہے کہ کل کیا کھائیں گے، آج کا نہیں جو کھا رہے ہیں اس کا نہیں، کل کیا کھائیں گے، بے یقینی کی صورت ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمیں خوف آتا ہے کہ کل کو کیا بنے گا، اس کے لیے کیا رکھوں، اس کے لیے کیا کروں، اس کے لیے کیا کروں۔ ہم نے اپنا معاشرہ اتنا بگاڑ دیا ہے جی کہ ہمیں خوف ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے، میں کہتی ہوں نا، کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے کہتے ہیں ہم کو رب نے چلایا، اس کو بھی رب ہی چلایا، اللہ نے چلانا ہے۔ تو وہ جو توکل جو خدا پہ تھا وہ بہت بلکہ ختم ہونے کے باعث ہے۔ ہمارے یہاں بچہ بھی بیمار ہوتا ہے، اگر ہم اس کے یہاں ہاسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں تو ہمارا پورا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اسی ہاسپٹل سے اس کو اچھا ہونا ہے۔ اللہ دماغ میں نہیں آتا، دعا میں آتا ہے لیکن دماغ میں اور دل میں نہیں آتا۔ تو یہ سب سے بڑا ڈپریشن ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے عرض کی نا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم، ہم پہلی سے لے کے، میں اپنی تعلیم کی بات کروں گا، پہلی سے لے کے اور 5ویں کلاس تک ہم نے اردو پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اچھا، اس وقت ہمیں انگریزی کا پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں دین سیکھ لیا، میں نے اپنی نمازیں سیکھی، میں نے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں وہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا کہ حقوق العباد کا کیا مطلب ہوتا ہے، حقوق العباد ہوتے کیا چیزیں۔ اچھا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر پہلی سے لے کے 5 کلاسیں پڑھنے تک ایک اچھا انسان جس کو بلڈ کرتے ہیں نا، میرے ٹیچروں نے وہ بنایا، جس کو حقوق العباد کے بارے میں تھوڑا بہت دیکھیں آپ کی زبان سے وہ شخصیت، جس شخصیت نے آپ کو بنایا، ٹیچر، استاد، بات وہی آپ کی آئے گی کہ استاد کو ہی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ذہنی تربیت کرے۔ وہ تو آپ نے ایک را مٹیریل ان کو دے دیا، انہوں نے بنا کے مولڈ کر کے شیپ دے کے رکھانا ہے، جو شیپ وہ دیں گے اس شیپ میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی اپنا کراچی کے پانی کے ایشوز کے بارے میں، سمندر کے پاس رہتے ہیں اور پانی سے پیسے بچائے، مختصر طریقے سے اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو مطلب بہتر رہے گا۔ دیکھیں، یہ جو سٹیز کے معاملات ہیں نا، یہ اس کا تو بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ دیں، لوگوں کو گورنمنٹ دیں، ان کے محلے میں کونسلر، ان کے ٹاؤنز میں، یونین کاؤنسلز میں کہاں ہیں جو ہیں، وہ سسٹم ایسا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں، دیکھیں سینٹر سے آپ نے صوبوں کو دے دیا اختیار، بہت اچھا کیا، سینٹر میں بیٹھ کے چلانا مشکل تھا، صوبوں کو دے دیا، اب صوبے اپنا اختیار آگے ڈسٹرکٹ کو، اور ڈسٹرکٹ اپنا اختیار ٹاؤن کو، یو سی کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، تو پھر کام نہیں چلتا۔ دیکھیں مجھے پتا ہو آپ، یہ میرا کونسلر ہے، یہ میرے علاقے کا چیئرمین ہے اور یہ با اختیار ہے، تو پھر کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب وہ بول دے گا کہ یار یہ میرے اختیار میں نہیں۔ کونسلر ہیں، با اختیار بھی کہیں نہ کہیں حد تک ہے، لیکن کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بس جہاں تک آیا وہیں کو رہ گیا، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہو رہا، کوئی زیادہ اتھارٹی نہیں دیتے، لیکن یہ بھی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھا رہا۔ کراچی ہے تو کراچی کوئی چھوٹی، یہ کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے، بالکل کئی ملکوں سے بڑا شہر، ساری قوموں کا مجموعہ ہے کراچی، اور اس کے لیے یہ آپ کا گیس، پانی، سیوریج، پینے کا پانی، یہ ایک میگا پروجیکٹ سے بڑی لیول پہ اس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ یہ جو ڈیزائن ہوئے ہیں انفراسٹرکچر، ان سے تو کئی گنا بڑھ چکا ہے، کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ آج بھی ہم وہ آج سے 40 سال پہلے والی اس پہ چل رہے ہیں فیسلٹیز پہ، اور کنزیومر آپ کے کئی گنا بڑھ گئے، تو پھر معاملات تو نہیں چلیں گے۔ بالکل سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا کیسے رہے گا کہ سمندر کے پاس بیٹھے ہیں اور پانی کی کمی، پانی نہیں، اسی پانی کو دنیا تو اسی پانی کو میٹھا کر کے، اسی پانی کو میٹھا کر کے آگے استعمال کر رہے ہیں۔ اب میں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ ٹینکروں میں پانی کہاں سے آتا ہے، جو کہ میں 10 سال کراچی میں رہا ہوں، جب پڑھتا تھا 15 منٹ میں گھر تک پہنچ جاتا ہے، وہ ٹینکر ہی ڈالتے تھے، ہم ٹینکر ہی ڈلواتے رہے، اور یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا کہ یہاں واٹر سپلائی ہے یا پانی آئے گا۔
اچھا نئے علاقوں میں بنائے نہیں گئے ہیں, جو پرانے علاقوں میں ہیں وہاں پہ خشک ہو چکے ہیں. اچھا سر, کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ختم ہو چکا ہے, ایک مختصر سا میسج اگر آپ دونوں سے میں اپنی عوام کے لیے مانگوں جی, اپنے دیکھنے والوں کے لیے. میں پھر جس جگہ سے میں نے بات شروع کی تھی, میری پہلی بات بھی وہ ہے, آخری بات بھی جو میں مسائل کی جڑ سمجھتا ہوں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, شعوری تعلیم دیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں. یہ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کر لیں گے, خود اپنے مسائل کو حل کر لیں گے. تعلیم دیں, یہ بنیاد ہے ہمارے تمام مسائل کی, جہالت بنیاد ہے. اپنے بچوں کو شعوری تعلیم دینی ضروری ہے. جی آپ کے توسط سے صرف اتنا گورنمنٹ کو میسج دینا چاہوں گا کہ پلیز جن علاقوں کے اندر پانی کھڑا ہے ان علاقوں کو پانی سے خالی کروائیں. پانی کی جو گزرگاہیں ہیں ان کو کھول دیا جائے, تاکہ جو پانی چیخ رہا ہے میں نکل جاؤں, اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. انشاءاللہ ہماری امید ہے آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا پیغام پہنچ چکا ہوگا اور اس پہ رد عمل بھی ہو, یہ بھی ہماری امید ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے اور بہت ایک اچھا, ایک ہیلتھی اور ایک انفارمیٹیو پروگرام گیا. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. گولی شاروکا امشی ہوا یک مین جو پوائنٹ ٹی ماں جو نوٹس کو تھا, خیر مسئلہ و مسائل ہمشہ کے واجہ ہمیں کو کہ مارا معلوم ہے مسئلہ چیاں بلے شانی حل کسی مارا دیما بیاری بیدا وتی چکانا شعوری تعلیم بھی دیتا, وتی چکا سرپت بکنے تا کہ آئیے حقوق العبادی جو ذمہ داریاں چیاں, آئیے انسانی ذمہ داریاں چیاں, اے تربیتہ بہت پیسرا یہ ماد گوشی کی پہلا درس مارتی کٹی آئیے رند آئیے استاد آئیے ربدا, تاکہ آپ بزانی کہ منع دیم طرح چیز ذمہ داری زیرگی, ملکی ذمہ داری آئیے چیاں, انسانی ذمہ داری چیاں, چاگردی ذمہ داری چیاں اور لوگی ذمہ داری چیاں. امشی منی منا بزا وہاں لگا بلوچر بھی رہتا اجازت وتی خیال ہے بکنی تھی مات پہ تے خیال اللہ مائر بکنے تا مائی نیم گانچنی اللہ میں آ رہی.